मैं आपको हाल ही पेपर के ऊपर दस्तखत करता हूँ, जिस शर्त के ऊपर वो हमारे नुमाइंदों के सामने बैठना चाहता है बैठ जाए। आप इस भगोड़े को, इस चूहे को बिल से निकाल लें तो 10 लाख रुपए इनाम है। इंजीनियर साहब के साथ क्या इख्तलाफ है? ये क्या चल रहा है? ये आपकी आवाज ही है? ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਟ ਕਰਾਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਧੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ख्वाहिश है। ये जो आप इसको मुल्जम कहते हैं कई दफा मीडिया, ये असल में मुजरिम है। वो आपके बारे में अब ये कहते हैं। इजराइल जो हमला कर रही है ईरान पर, उस पे आपका क्या तबसरा है? जवाब ईरान को देना चाहिए था इसराइल को, लेकिन नहीं। ईरान ने हिकमत अमली ये अपनाई कि बदला मैं सऊदीया से लूंगा, बदला मैं बहरीन से लूंगा। इस टाइम ईरान की इसराइल के ऊपर हमले 15% हैं और इस्लामी ममालिक के ऊपर 85% है। ईरान में जो अभी जंग चल रही है उसको आप जिहाद कहेंगे? ईरान ने तो आज तक मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी। सद्दाम को किसने फांसी के ऊपर लटकवाया? हौसी बागी कौन है? ईरान की प्रॉक्सी। हिजबुल्लाह कौन है? ईरान की प्रॉक्सी। ज़ैनबियून कौन है? ईरान की प्रॉक्सी। हम हालते जंग में हैं। इसको मैं एडवोकेट करता हूँ। तो अहले तशरीह मेरे खिलाफ एक तूफान बदतमीजी बपा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भी बयान एमबीएस के बारे में बड़ी नजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की। He didn't think he'd be kissing my He really didn't. He thought he'd be. अगर एमबीएस की ट्रंप के साथ दोस्ती बुरी है तो फिर दुश्मनी अच्छी है ना। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर एमबीएस को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए था कि अब भी एमबीएस को गालियां निकालनी चाहिए। आपकी जमात के ऊपर भी कुछ इल्जामात ये कहा जाता है कि आप सऊदी अरब से एड लेते हैं, फंड आते हैं। क्या पाकिस्तान इस्लामिक रियासत है? जी बेशक। तो फिर यहाँ पर आम शराब बिक रही है, इसके लिए एज मजहबी पेशवा आपने क्या किरदार अदा किया? पूरे ब्रेकफास्ट कॉन्फ्रेंस में क्या निकला, क्या ईशान साहब? उसके अंदर से ये निकला कि मेरी वजह से ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया। नियो टीवी पे ही आपका एक मसला होता है, एक लड़ाई होती है साहिल अदीम के साथ, और फिर थोड़े अरसे बाद आप साहिल अदीम के साथ बड़ी तरीके से बैठते हैं और वो निकल के फिर बकवास शुरू कर देता है। घर जाके कहने शुरू हो गया, वाबियो ओ अहले दीसो। वो अभी तक उनको गधे का पता नहीं लग सका। आप एक जमात चला रहे हैं, एक आपके भाई की भी जमात है, दोनों ने अलग अलग जमात क्यों बनाई, इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू टूथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सिद्दीक। और हमेशा की तरह आज दोबारा से आपके लिए एक्सक्लूसिव किस्म का पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुए हैं। और आप पसंद करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ऐसी एपिसोड्स होती हैं जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। आज हम मौजूद हैं कुरान सुन्ना, ये इस्लामिक सेंटर है, और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मेहमान खुसूसी हैं, वो हैं इलामा हिशाम अल-हिज़ई साहब। बड़ा नाम है पाकिस्तान में भी। हालिया दिनों में आपने कंट्रोवर्सीज भी देखी होंगी, बहुत सी ऐसी वीडियो भी देखी होंगी जो वायरल हुई, फिर डोनाल्ड ट्रंप का इशू, फिर साहिल अदीम की लड़ाई, और साथ साथ और भी बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो हम आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो अलामा साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत? अल्लाह का एहसान, अहलन व सहलन मरहबा। माशाल्लाह। अलामा साहब शुरू करते हैं हम जो आजकल अभी हालिया सूरत हाल देख रहे हैं, ईरान, इजराइल और यूएसए की जो एक वॉर चल रही है। ईरान डटा हुआ है और पूरा मुकाबला कर रहा है। इस पे आप ये बताइएगा कि इजराइल और ये सुहनी ताकतें जो हमला कर रही हैं ईरान पर, उस पे आपका क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान के ऊपर जब हमला हुआ और उन्होंने उसकी इब्तिदा बच्चियों के स्कूल से की, और ये जुल्म बर्बरियत की एक मिसाल उन्होंने कायम की। ईरान के ऊपर जो हमला था वो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अफसोस का एक बहुत बड़ा सानहा था। और मुसलमानों की ये जो सोच थी कि एक एक करके, अकेले अकेले करके, अलग अलग करके उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके ऊपर इसराइल ने एक बार फिर और अमेरिका ने फिर मोहर तस्दीक को सबत किया। ईरान के ऊपर जो हमले हुए, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस हमलों की मदम्मत की, हमने भी हमलों की मदम्मत की, लेकिन जिसकी तरफ आपने दिबाचे में इशारा किया कि कंट्रोवर्सीज वगैरह, उसका जो मुकदमा है वो ये है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले की मदम्मत है, मदम्मत है, मदम्मत है। और जवाब ईरान को देना चाहिए था इसराइल को, जवाब ईरान को देना चाहिए था अमेरिका को। लेकिन जिस वक्त ईरान ने जवाब दिया सऊदी अरब के ऊपर हमला करके, कतर के ऊपर हमला करके, बहरीन के ऊपर हमला करके, यूएई के ऊपर हमला करके, पूरे खलीजी ममालिक के ऊपर हमला किया, और इसके ऊपर हमने जब आवाज़ को उठाया कि ईरान को चाहिए कि वो सऊदी अरब और खलीजी ममालिक और इस्लामी ममालिक के ऊपर हमले ना करे, क्योंकि आपकी नुक्ता नज़र में आप उम्मत मुस्लिमा की जंग लड़ रहे हैं। आप उम्मत मुस्लिमा के 57 इस्लामी जो ममालिक के इकलौते भाई अपने आप को क्लेम करते हैं,
تو آپ کا جو ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے وہ اسرائیل ہونا چاہیے، نہ کہ اسلامی ممالک ہونا چاہیے. اس کا یہ کاؤنٹر پیش کرتے رہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ امریکن اڈے ہیں، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے. اگر تو ان امریکن اڈے نہیں ہے کیا وہاں پہ اگر امریکن اڈوں سے ایران کے اوپر حملے ہوئے ہوں تو ایران کا جواب دینا جائز بنتا ہے، درست بنتا ہے. لیکن جب محمد بن سلمان نے، سعودی عرب نے اور پاکستان کے آرمی چیف نے اس بات کی گارنٹی دی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ اور سعودی عرب کی سرزمین کسی بھی طرح ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس کے باوجود آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کرنا، واٹر پلانٹ کے اوپر حملہ کرنا، اس طرح سول جو بلڈنگ ہے ان کے اوپر حملہ کرنا، یہ نہ آئینی طور پہ درست ہے، نہ قانونی طور پہ درست ہے، نہ اخلاقی طور پہ درست ہے. آپ نے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑنے کی بجائے ایران کے اوپر پچھلے سال حملہ ہوا، پوری دنیا کے مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اتفاق کا مظاہرہ کیا. اس مرتبہ یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک اس کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جنگ اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ ان کے اوپر حملہ کریں، آپ ان کو تباہ کریں، آپ ان کو برباد کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن نہیں، ایران نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ بدلہ میں سعودیہ سے لوں گا، بدلہ میں بحرین سے لوں گا. تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں سمجھتے علامہ صاحب آپ کے وہاں پر اگر ایئر بیسز تھی، جو آپ نے بھی کہا کہ ادھر حملہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ابھی آتے ہوئے ریسرچ کرتے ہوئے، کہ آپ نے کہا کہ وہ اگر ادھر پاکستان میں امریکن ایمبیسی ہوگی تو وہ اگر ایمبیسی پہ حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پہ. بالکل ٹھیک کہا، بالکل بجا آپ نے بات کی. لیکن جہاں سے انٹرسیپشن ہو رہی ہے میزائلوں کی، جہاں سے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب میزائل آنے لگا ایران کی طرف سے، انہی ممالک کی طرف سے، تو کیا یہ غلط نہیں؟ یہ مقدمہ بھی مان لیا جائے تو بھی درست ہے، لیکن حقیقت بات یہ نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ کی جنگ ہوتی اور ایران اس وقت امت مسلمہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا. ہوا یہ ہے، میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. خامنہ ای کی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، جو انہوں نے کلیم کیا کہ ایسے ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایران نے رد عمل کے طور کے اوپر یہ ابتدائی حملے کیے. میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک. اور اس کے اوپر ایران پھر یعنی اپنے موقف کے اوپر رجوع کرنے کی بجائے اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور یہ مقدمہ پیش کرنا شروع کر دیا. جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک بھی حملہ نہ سعودی عرب سے، نہ بحرین سے، نہ کویت سے ایران کے اوپر ہوا. اگر وہ اچھا یہ ثابت کرنا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے، نہیں ہوا. سیٹلائٹ کے ذریعے باضابطہ اڑنے کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہے، نہیں. اور اس کے اندر میں کہتا ہوں پاکستان کے آرمی چیف کا جو سنہرا کردار ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک تو سعودیہ کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وار فیئر کے جو حالت جنگ میں جنگی لباس ہوتا وہ پہن کے گئے، وہ اس کے اوپر پہن کے گئے تاکہ سعودی عرب بھی سمجھے کہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا. یہ خارجہ پالیسی کی بہترین مثال ہے. لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ انہوں نے رد عمل کے طور کے اوپر، ان کا اتنا بڑا لیڈر اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس کے رد عمل کے طور پہ وہ حملے ہوئے، آپ کچھ صبر کریں. تو سعودی عرب نے صبر کیا. ٹھیک. آج تک بھی جب ہم انٹرویو کر رہے ہیں، کل کی بات کا نہیں پتا، ابھی تک سعودی عرب نے، خلیجی ممالک نے، کسی نے بھی اس کو دفاع بھی نہیں کیا. صحیح کہہ رہے ہیں، دفاع میں بھی کچھ نہیں کیا. لیکن یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ عبدالحی بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آخر کب تک ایسا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب نے یا خلیجی ممالک نے اپنے دفاع کا ارادہ کر لیا کہ ہمارے پہ کیوں پھینک رہے ہیں اور سول آبادی کے اوپر کیوں پھینک رہے ہیں، 4 پاکستانی شہید ہو گئے، انڈین ہو رہے ہیں، سویلین آبادی ہو رہی ہے، ساری دنیا کو ابھی اوپن سیکرٹ ہے. تو اگر جواب دیا تو پاکستان کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا؟ آپ بتائیں. سعودی عرب کے ساتھ. ہاں، اب آپ میں آپ کو بتایا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور obviously وہ سعودی عرب کے ساتھ اب یہ بات ہے، پیکٹ ہے نا ہمارا پیکٹ ہے. تو اب یہ بتائیں کہ یہ صورتحال کے اوپر پاکستان نے کتنی بہترین خارجہ پالیسی اپنائی کہ جنگ نہ پھیلے، سعودی عرب نہ حملہ کرے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلنا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر سعودی عرب کے اوپر حملے جاری رہے تو یہ جواب آئے گا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ حملے چلتے رہیں. ایران کو اپنی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے مسلمان ممالک اس سے یہ درخواست کر رہے ہیں، بھائی اسرائیل نے حملہ کیا، آپ اچھا یہ جو حکمت عملی آپ کیا سمجھتے ہیں ایران نے جو خلیجی ممالک کے اوپر حملے کیوں کیے ہیں؟ ایک تو یہ مقدمہ پیش کیا جاتا کہ جی وہاں پہ امریکن اڈے تھے. امریکن اڈوں پہ تو ہوئے نہیں، کچھ ہوئے ہوں گے، ایک آدھی ایئر بیس کے اوپر ہوا بھی ہوگا، لیکن جو زیادہ حملے ہوئے ہیں وہ سویلینز کے اوپر ہوئے ہیں. میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم خلیجی ممالک کے اوپر حملے کریں گے تو ہمارے مذاکرات جلد ہوں گے. یہ خلیجی ممالک امریکہ وغیرہ پہ پریشر ڈال کے اپنی جان بچانے وغیرہ کیا، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر زیادہ حملے کرتا تو مذاکرات جلد ہوتے. اگر وہ زیادہ حملے اسرائیل پہ کرتا تو مذاکرات جلدی ہوتے. اب دیکھیں یہ صورتحال ہے
کہ جو سٹینڈرڈز بڑے ہائی کریٹ کیے ہوئے تھے, میرے حوالے سے بھی کہہ لیں یا پوری دنیا کے اوپر, اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا. اب اسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی بیٹھنا ہے. اب اس کو 10 آئل کے کنٹینر گفٹ بھی کیے جا رہے ہیں کہ کم از کم مذاکرات ایک گڈ جسچر کے طور کے اوپر. اب آپ کے لیڈر کو اس نے مارا, اب آپ اس کے ساتھ کس منہ سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ. جب تک آپ کے پاس وہ قوت اور طاقت نہیں ہے, اسلام کا بھی حکم ہے, شریعت کا بھی حکم ہے, رسول اللہ کا بھی حکم ہے کہ جب تک دشمن کے برابر کی قوت نہ ہو, یا کم از کم کی جو قرآن پاک میں تقسیم ہے کہ اتنا ڈیٹرنس جو ہو کہ آپ دفاع کر سکیں, تب تک للکارنا بھی بیوقوفی ہوتی ہے. حکمت عملی کرنا, صلح حدیبیہ, رسول اللہ کی مکی زندگی. رسول اللہ مکی زندگی میں کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں اٹھائی؟ حکمت عملی کے طور پہ کہ اگر ابھی اٹھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. تو انسان کو جو, لیکن جنگ بدر بھی ہمارے سامنے ہی, ہاں, تو وہ کم از کم ڈیٹرنس کی بات ہوگی نا. یہی قرآن نے کہا تھا اس وقت. تو یہ تھا بہت بڑا ڈیفرنس تھا. نہیں, جو پہلی قرآن کی آیت ہے نا ڈیٹرنس کی, وہ یہ ہے کہ 100 کے مقابلے میں 1000 ہو تو لڑ پڑو. اس کے بعد تخفیف, بدر کے بعد کی یہ تخفیف کر دی گئی ہے کہ کم از کم آدھو کا فرق ہو, 500 کا مقابلہ 1000 سے ہو وغیرہ. تو یہ ڈیٹرنس یہ جانتے. اصل بات یہ بھی چھوڑیں, جب انسان کے پاس واقعی قوت و طاقت نہ ہو تو اس کو قوت و طاقت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے یا پہلے جنگ لڑنی چاہیے؟ قوت و طاقت. ہاں, تو بس یہ تو عام فہم باتیں ہیں. تو آپ قوت و طاقت کے لیے, اور یہ جو ہے پاکستان, میں تو یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ پاکستان نے جو نیوکلیئر ایک ویپن حاصل کیا, یہ وہ قوت و طاقت ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ چاہے امریکہ میں آرمی چیف جائے, وہاں پہ کھڑے ہو کے دھمکی. نہیں, سلوٹ لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں, سلوٹ چھوڑیں, دھمکی بھی لگاتا ہے. ہاں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو آدھی دنیا ساتھ جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب یہ تہران میں پاکستان ایمبیسی کے اوپر وہ حملہ ہوا, اس پہ ہماری طرف سے ہی موقف کیا. آپ بتائیں کہ بھائی یہ کوئی قطر بحرین نہیں ہے, یہ بات حقیقت ہے. یہ بیان اس کا مطلب ہے وہی دے سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور اتھارٹی ہے. نہیں, قوت. یعنی شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ قوت جمع کرو. میں تو مذاکرات کا قائل ہوں, لیکن آپ اگر اتنے ہائی سٹینڈرڈ مینٹین کریں گے, پھر آپ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے. اچھا, اس سارے سینیریو کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ پاکستان کی اس ٹائم خارجہ پالیسی ہے, یہ آرمی چیف کا نقطہ نظر ہے, یہ ہم حالت جنگ میں ہے, یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. اس کو اگر میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں تو اہل تشیع میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی بپا کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جواد نقوی صاحب نے مجھے نہیں کہا. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سعودیہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور سعودیہ امریکہ کے ساتھ ہے, اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے, تو یہ سارے یہودی ایجنٹ ہے. یہ جواد نقوی صاحب نے صرف مجھے نہیں چھوڑی کہا, یہ تو آرمی چیف اور پوری گورنمنٹ کو ہی کہہ دیا. تو بنیادی طور پہ جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں نا, یا سفارتی محاذ ہوتے ہیں, ان کی ڈائنامکس بالکل فرق ہوتی ہے. اور پاکستان نے اپنے اصولی موقف سے یہ بات ثابت کیا. جواد نقوی صاحب کو اور دیگر یہاں کے جو وحدت المسلمین یا ان کے رہنماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایران کا وزیر اعظم, ایران کا صدر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ایران کی میزائلوں پہ لکھا جا رہا ہے شکریہ پاکستان, اور ایران کی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے, اور آپ پاکستان کی آرمی کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں, اور آپ پاکستان کے اندر سکردو کے اندر 2 فوجیوں کو زندہ جلا رہے ہیں, آپ آرمی پبلک اسکول کو زندہ جلا رہے ہیں. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی ہمنائی سے محبت قبول, سر آنکھوں پہ آپ کے مقدسات کو ہم نہیں چھیڑتے, ٹھیک, لیکن اس کا بدلہ آپ نے پاکستان کی آرمی سے لینا نہیں بنتا نہیں ہے یہ بات. دوسری بات, یہ آرمی چیف صاحب نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک میٹنگ کال کی, اس کے بعد آپ نے ان کا ریئیکشن دیکھا ہوگا. ایک ہی دن میں پے در پہ ایک ہی وقت پہ ویڈیو ریلیز ہوئی, اور اس کے اندر بڑا غلط لب و لہجہ استعمال کیا گیا. حالانکہ آرمی چیف نے جو ان کو آفر کی ہے یہ ایک جائز بات ہے, چاہے وہ جس طرح مرضی مینیپولیٹ کریں, کہ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ ایران چلے جائیں. نہیں, یہ اس مجھے بات بتائیں, ایک بندہ کہتا ہے میں ایران کے لیے مرنا چاہتا ہوں, میں ایران کے لیے, بندہ یہی کہتا ہے نا کہ بھائی یار آپ پھر چلے جائیں, پھر آپ لڑ کے دکھا دیں. عربوں نے 2 جنگیں اسرائیل سے لڑی ہیں نا, 20,000 سرائے سینا پہ یہودی مارے بھی تھے. آپ بھی تو 10 کروڑ کی آبادی ہیں, اسرائیل کی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ فوج, آپ لڑ کے دکھا دیں. تو پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں ان کو اگر آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے آپ چلے جائیں ایران, تو اس میں کون سا ایسا طوفان تھا جو طوفان بدتمیزی مچا دیا گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں, اگر بتائیں آپ اپوزٹ سوچیں, اگر آرمی چیف کبھی یہ کہیں کہ فلسطین جا کے جس نے لڑنا ہے لڑ لے اسرائیل سے, میں کہتا ہوں لائنیں لگ جائیں گی. اچھا, لڑنے والوں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پہ جانے کی بات ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر ایسی ایجیٹیشن کی جائے. اور اس ٹائم بھی وہ جو بندہ مطلب کہ سعودی سفیر کا بھی بیان آ گیا, MBS کا بھی بیان آ گیا کہ ہماری سرزمین نہیں استعمال ہو رہی, اور یہ اور پاکستان کے آرمی چیف کا بھی بیان آ گیا. سب کے بیان آنے کے باوجود
وہ یہ کہتے ہیں یہ امریکی ایجنٹ ہے. اچھا ہمیں مجھے بھی تک کہہ رہے ہیں, مجھے وہ کہہ رہے آپ ہیں. وہ کہتے ہیں نا ناشتے والی بات بھی تو جوڑی جو گئی اس کا تو مطلب ہے جو امریکہ جا کے ناشتہ کرے وہ امریکی ایجنٹ ہو جاتا ہے. نہیں, وہ نہیں ہو جاتا. یہ تو میں نے بھی ساحل عظیم صاحب سے بھی سوال کیا تھا, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ ناشتے کی کہانی کیا ہے شام صاحب, یہ تھوڑا سا ذرا شیئر کریں. وہ ناشتے آپ کی کو کہاں سے بلا کہانی لیا, مجھے ایک بات بتا, وہ جو ناشتے کی تھا کہانی کیا ہے کیا ناشتے میں؟ مجھے ایک بات, ناشتے میں تو خیر وہ آپ کو پتہ ہی ہے, فروٹ ہوتا ہے, بن ہوتا ہے, وہ ہاں. تو مکھن جیم یہ وہ. لیکن ایک بات مجھے بتائیں, وہ ناشتہ بنیادی طور پہ صرف ناشتہ نہیں ہوتا, 2 دن کی کانفرنس ہوتی ہے. تو وہ آپ یہ سنیے, ایسے ایسے جھوٹ گڑے گئے. پہلے انہوں نے کہا افطاری پہ بلایا گیا, پھر دوسرے نے کہا ناشتے پہ, پھر آپ ساحل ندیم صاحب نے نیا پوڈ کاسٹ کیا کہ چرچ میں تھا وہ ناشتہ. اچھا, وہ واقعی چرچ میں تھا ناشتہ؟ اب یہ بتائیں جس بندے کی عقل اتنی ہو اس بندے کو کیا کہ یہ کانگریس مین کی طرف سے ناشتہ ارینج کیا جاتا ہے. یہ ٹرمپ بھی اس کے میزبان علامتی میزبان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کانگریس مین یعنی ایم این ایم پی ایس کی کیا طرف سے اس پورے بریک فاسٹ کانفرنس میں کیا نکلا کیا شام صاحب؟ اس کے اندر سے یہ نکلا کہ میری وجہ سے ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کر دیا. نہیں میں یہ کہہ رہا عبداللہ بھائی, بنیادی طور پہ ایک بات یہ سمجھیں کہ انہوں نے چرچ کہہ دیا, یہ اصل میں ناشتہ ہلٹن ہوٹل میں ہوا. ٹھیک, اور یہ 2 دن کی بین المذاہب جو کانفرنس ہوتی ہے, اس کا ایک جو سیگمنٹ ہوتا ہے نا, اس کو نیشنل پریئنگ بریک فاسٹ کہتے ہیں. ٹھیک, یہ 2 دن کی ویسے کانفرنس ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس کا ایک سیگمنٹ جس کے اندر پریزیڈنٹ آتا ہے امریکہ کا, یہ 74واں تھا. اچھا, تو اس کا جو لبے لباب تھا, اس کے اندر نہ ایران کی جنگ تب ہوئی بھی نہیں تھی ہوئی, اور یہ ایران کے بیانات کے بعد انہوں نے دوبارہ اٹھایا اس بات کو, ورنہ تو یہ بات پرانی ظاہر ہے ماضی 2-3 مہینے ہو چکے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر نہ اس کانفرنس میں یہ ایجنڈا تھا نہ اس کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے. یہ ایجنڈا یہ ہوتا ہے, اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں, ایسے تو لوگوں کو پتہ ہی ہے, پوری دنیا سے ہر مذہب کا جو اسکالر ہوتا ہے اس کو ہندو, یہودی, عیسائی, سب آتے ہیں, سکھ, یعنی پوری دنیا کے سارے مسئلے کو, مسالک کو بھی بلایا جاتا ہے, اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے کہ آپ کا کو ایجوکیشن کے بارے میں کیا خیال ہے, اچھا, آپ کا اس قضیے کے بارے میں کیا خیال ہے, اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ٹوٹلی گیٹڈ, اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے سامنے تھنک ٹینکس بیٹھ کے باقاعدہ نوٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹنگ منٹس بنتے ہیں, میں سمجھ گیا, ہر چیز بنتی ہے. آپ سے کیا سوال کیا گیا؟ میرے سے 4 یا 5 مختلف, یعنی ویسے تو راؤنڈ ٹیبلز بدلتے رہتے ہیں, لیکن جو بڑے بڑے سوال تھے ان میں ایک کو ایجوکیشن کا تھا. تو آپ نے اس پہ کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو LAD اسکول آف تھاٹ ہے, اس کو وہاں پہ وہابی اور سلفی بھی کہا جاتا ہے. جی, سلفی زیادہ وہاں پہ معروف ہے امریکہ, کہ سلفی اسکول آف جو تھاٹ ہے وہ یار کو ایجوکیشن کے بہت زیادہ خلاف ہے. آپ چونکہ پاکستان انڈو پاک میں آپ صدر ہیں رہنما ہیں, تو آپ جو ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ پھر میں نے ان کو یہ بریفنگ دی کہ بنیادی طور کے اوپر جو کو ایجوکیشن ہے, ویمن ایجوکیشن کا پہلے انہوں نے سوال کیا کہ ویمن ایجوکیشن کے بارے میں سیلفی اسکول آف جو تھاٹ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بڑا اسٹرکٹ ہے, وہ عورت کی تعلیم کے قائل نہیں ہوتا, کہ انہوں نے وابی اور طالبانائزیشن وغیرہ سب کو ملا کے کہ وہ آپ عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. میں نے کہا ہم عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں, ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جیسے مورمن چرچ ہے, جیسے یہودی ہیں, وہ اپنی بچوں کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے, تو ہمارا بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم کو ایجوکیشن جینڈر سیگریگیشن کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہم وومن ایجوکیشن کے خلاف ہیں, تو میں نے ان کو حدیث سے کچھ حوالے دیے اور یہ کہا کہ مسئلہ کے خاص طور پہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں, سلفی اسکول آف تھاٹ میں تو عورت کی تعلیم فرض ہے. وہ لوگوں کو وہ کہتا ہے وہ کیسے فرض ہے؟ میں کہا اس لیے فرض ہے کہ اگر گائناکالوجسٹ نہیں ہوگی تو عورت کا پردہ ہی محفوظ نہیں. اگر ٹیچر نہیں ہوگی تو ہماری بچیاں پڑھیں گی کس سے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں ہم باپ پرد لوگ ہیں, تو ہماری بچیوں نے پڑھنا ہے, ہمارے پاس عورت ٹیچر نہیں ہے تو کس سے پڑھے گی؟ مرد سے. تو ہم تو ویمن ایجوکیشن کے سب سے بڑے دائی ہیں. انہوں نے پھر مثال دی کہ بجوڑ کے اوپر ایک باقاعدہ ان کے پاس ڈاکومنٹڈ کچھ ایویڈنس بھی ہوتے ہیں, ظاہر وہ آرگیومنٹ بھی, کہ فلاں جگہ ہم نے کوئی US ایڈ کے ذریعے ادارہ بنایا تھا, تو وہاں پہ طالبان نے پتھراؤ کیا تھا. ٹھیک, میں نے ان کو یہ جواب میں کہا کہ آپ خالی ویمن ایجوکیشن کا ادارہ بنا دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں لکھ کے کہ ایک پتھر بھی نہیں پڑے گا, بشرط یہ کہ ادھر صرف عورتوں کو تعلیم دی جائے. صحیح. لیکن اگر آپ پھر کو ایجوکیشن, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا بھی ساتھ داخل ہو, تو یہ ہمارے اسلام میں اس چیز کا فرق ضرور ہے. پھر دوسرا انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ بڑے, ظاہر ہے سیلفی اسکول آف تھاٹ کو ریجیکٹ تو پوری دنیا سمجھتی ہے, آپ کا مسیحی جو مشنری تبلیغ ہے اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے, اور آپ کے پاکستان کے اندر فلاں علاقے میں پوری ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے, ایسے ظلم ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ. تو اس کو تو میں نے بڑی سختی سے کہا کہ آپ کو یہ غلط بریف کیا جاتا ہے, پروپوگنڈا. پاکستان کے اندر مسیحی مشنری سکولز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کیتھیڈرل ہے,
سینٹ اینتھنی ہے, ٹھیک. کوئین میری موجود ہے, ہاں جی جہاں سے مسلمان کی بچیاں پڑھتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, مزید آپ کو تبلیغ کی کیا آپ کا مشنری اسکول بھی چلتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو عیسائیوں کے اوپر تو پاکستان کے اوپر یہ ظلم نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ پورا ہم 3-4 افراد تھے پاکستان کی طرف سے, تو اللہ کے فضل و رحمت سے ہم نے تو وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ لڑنا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے تو وہاں پہ اسلام کا دفاع کا مقدمہ لڑنا, حتیٰ کہ ایک سینیٹر نے یہاں تک پوچھ لیا ایک ٹیبل کے ساتھ, اس کی بعد باری آئی تو کہنے لگا یار ہم نے پاکستان کو نا بڑی ایڈ دی ہے. میں کہا پاکستانی عوام کو بہرحال کوئی نہیں پتا اور نہ اس کے کوئی نتائج ہمیں معلوم ہے. اچھا, نہیں کسی گورنمنٹ کو ایڈ دی تھی, پتہ نہیں, وہ یو ایس ایڈ کی طرح تعلیم کے حوالے سے تو پاکستان کی ایجوکیشن ایڈ دی ہے, ایجوکیشن دی ہے, یہ دیا وہ دیا. پاکستان کی عوام پھر بھی امریکہ سے نفرت کرتی ہے. تو اس نفرت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, یہ نفرت کی وجوہات کیا ہیں. میں نے اس موقع غنیمت جانا, ریکارڈڈ چیز ہے, میں نے کہا بات یہ ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ نفرت کم ہو, آپ پاکستان کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی آپ کے پاس قید ہے. اچھا, آپ نے یہ بات, آپ نے مدعا اٹھایا اس جگہ پر کانفرنس پہ, راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہے نا, کانفرنس کو اسپیچ تھوڑی ہوتی ہے, تو وہ جتنے یعنی 4-5 لوگ ہوتے ہیں ایک ٹیبل پہ 8 لوگ ہوتے ہیں, وہ ریکارڈ لیکن ہوتی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ عافیہ صدیقی کو چھوڑیں گے اسی دن آپ کا امپریشن اچھا ہوگا. اگر آپ یہ جو ہم کہہ سکتے تھے. تو کیا کہا انہوں نے, کیا کمنٹ اس پہ, کیا آنسر کیا انہوں نے اس کے اوپر؟ انہوں نے ظاہر یہی کہا کہ وہ تو جنگی کرائم کے اندر یہ وہ ظاہر ان کا اپنا مقدمہ. میں نے کہا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی جو ہیں ڈاکٹر, وہ انہوں نے صحیح پکڑ کے رکھا ہوا ہے, کیا وہ ایجنٹ جو قرار دیتے ہیں؟ میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں مسلمان بیٹی جو ہے کفار کی قید میں جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. اسلامی منظر میں تو ہم تو یہ بات کریں گے. وہ تو اس نے گفتگو کی تو میں نے اس کو کہا آپ چھوڑیں گے تو آپ کا جو ہے. اور دوسری بات میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے دیے ہیں تو پاکستان میں تو اس بات کا بالکل علم نہیں, سیدھی سی بات ہے. میں کہا پاکستان میں اب بچے کو کم از کم سعودی عرب کی ایڈ کا پتا کہ کئی سال پیٹرول فری دیتے ہیں اور ان کا احسان ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. آپ پتہ 2 دن کے اندر یہ آپ نے ایڈ کی بات کی, اس آپ کی جماعت کے اوپر بھی کچھ الزامات یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں آپ سعودی عرب سے ایڈ لیتے ہیں, فنڈ آتے ہیں, اس میں حقیقت ہے؟ تو عبدالحی بھائی اس کا جواب 2 طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ایک تو میں یہ کہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم اسٹریٹجیکل پارٹنر ہیں تو میں اس کا خاموشی سے اگنور کر دوں. دوسری بات یہ اگر آپ کھلے یعنی فرینکلی پوچھتے ہیں بے تکلفانہ انداز میں, تو اللہ کے فضل و کرم سے ایڈ کی بات تو دور کی, 1 ریال, اچھا 1 ریال بھی جمعیت اہل حدیث کو, اس ادارے کو, مجھے اگر سعودی عرب سے آتا ہو تو اس موضوع کے اوپر بھی اگر کوئی مجھ سے قسم لینا چاہتا ہے, حلف لینا چاہتا ہے یا مباہلہ بھی کرنا چاہتا ہے, میں تیار ہوں. اللہ کے فضل سے ہم نے آج تک ہمارا سعودی عرب سے جو رشتہ ہے نظریاتی ہے, اچھا اس کی وابستگی حرمین شریف ہے کی وجہ سے, اور ہمارا ان کے ساتھ رشتہ توحید کا رشتہ ہے. جو ہمارا آپ یہ سمجھ لیں جیسے شیعوں کا رشتہ ایران کے ساتھ ہے ویسے ہی مسلک اہل حدیث کا سعودی عرب کے ساتھ بالکل بڑا کلوز اٹوٹ رشتہ, توحید کا رشتہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیالوجی ایک ہے. اور آپ کو میں حیران کن ایک بات بتاتا ہوں, لوگوں کو یہ علم نہیں ہے. جس وقت مملکت سعودی عربیہ شروع میں اللہ کے فضل و رحمت سے بر صغیر پاک و ہند کے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ نے, جس وقت ان کے ابھی تیل وغیرہ کے کنویں نہیں تھے نکلے, یہاں سے بھی امداد جاتی رہی ہے. الٹی بات بھی ہے لوگوں کو, ہاں جی یہ بھی بات ہے. تو یہ تو ایک نظریاتی تعلق ہے. تو اگر وہاں سے جس چیز کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ اس بات میں ہو سکتا ہے صداقت پائی جائے. میری جماعت کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں آیا, لیکن یہ شروع سے لے کے اب تک کی آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن 1 روپے کا 1 ریال نہیں, اگر وہ مباہلہ بھی کرنا چاہتے تیار ہوں. لیکن یہ بات بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ سعودی عرب سے مساجد کو ضرور سپورٹ کیا گیا ہوگا, لیکن یہ ہماری جماعت سے قبل کی بات ہے کہ جس وقت پاکستان میں مسجدیں بنی ہوں گی, جیسے فیصل مسجد بنی ہے سعودی عرب نے بنائی ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, اس طرح مساجد اداروں کے اندر. لیکن یہ جو ہوتی ہے نا یہ ان آفیشیل مدد نہیں ہوتی, مطلب کہ یہ پاکستان کے گورنمنٹ کے کھاتوں سے ہی آتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر رکاوٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اس ادارے, اس مثال دے رہا ہوں, کسی مسجد کا پروجیکٹ منظور ہوا ہے, ادھر سعودی عرب نے مسجد بنانی ہے, تو پاکستان کے ادارے اوکے کریں گے تو بنے گی. صحیح ہو گیا, آپ بات سمجھے نا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اس قسم کی مدد پاکستان میں اہل حدیثوں کی بات مساجد میں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن وہ جس طرح آج کل NGOs بھی بنی ہوئی ہیں علامہ صاحب, وہ فنڈز تو لے لیتی ہیں کہ یہ جی تعلیم کے لیے لے رہے ہیں, جس طرح چل رہی ہیں آج کل پاکستان میں بہت سی NGOs ہیں,
کوئی یہ جو بوڑھے لوگ ویسے ہوتے میں آپ کو ہیں ایک بات بتاؤں, ان کے ویسے لیے- سعودی عرب نے ہاں. لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں ریال کی پاکستان کی سرکاری سطح پہ مدد کی بھی ہے. اچھا. یہ کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں, یہ تو سب, یہ تو اوپنلی بات ہے آپ نا. بات سمجھ رہے ہیں, یہ تو openly بات ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں تو صرف آپ کی specific جماعت کی بات کر رہا ہوں. ہماری جماعت کے اوپر تو یہ ایلیگیشن ہے ہی ہے نا, لیکن اس کا تو میں نے جواب دے دیا. اس کے اوپر اگر مباہلہ بھی کرنا آپ نے چاہتے کہا ہیں, میں اس پہ قسم بھی کھا لیتا ہوں. قسم دینا چاہتے ہیں, تو اگر قسم کا یقین نہیں تو مباہلہ بڑی بھی چیز ہوتی ٹھیک ہے, وہ تو ایک لعنت ڈالنے والی بات ہوتی ہے جھوٹے کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے پاکستان کے اوپر بہت ان گنت احسانات ہیں. یہ بات ہے, مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں نہیں دی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پاکستان کو نہیں دی. انہوں نے پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے, انہوں نے پاکستان کی مساجد کے لیے, انہوں نے پاکستان کی تعلیم کے لیے. ابھی آپ دیکھیں اس سال, اب یہ بندہ کہ ابھی یہ جو ریلیف فنڈ آیا رمضان میں, افطاری جو آئی ہے, یہ پاکستان کے سینکڑوں افراد کو کئی ٹن انہوں نے وزیر جو مذہبی امور ہیں ان کے حوالے کی ہے. یہ مدد سرکار کو دیتی ہے, اور ریلیف پیکیجز جو سیلاب زدگان کے موقع بہت پہ آتے ہیں, یہ سرکار کو تو دیتے ہمیں ہیں, پتہ ہے وہ سرکار. بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی کانٹیکس میں آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ فلسطین غزہ کے اوپر یہ جو تمام ہماری سنی مملکت ہے اس طرح سے اکٹھی نہیں ہوئی تھی جس طرح ایران کے اوپر ہوئی. اس کی کیا خاص وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ایران کے حق میں کہ مخالف میں؟ حق میں. اچھا, بنیادی طور پر حالانکہ ظلم و ستم تو فلسطین میں بھی اسی طرح, اس سے زیادہ ہوا. میں آپ کو ایک بات غزہ میں بھی ہوا. جو فلسطین کا قضیہ ہے نا, عربوں نے بہرحال فلسطین میں 2 جنگیں لڑی ہیں, اور عربوں کا مقدمہ فلسطین کا مقدمہ جو ہے سب سے زیادہ عربوں نے لڑا. ٹھیک. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا پاکستان میں بیٹھ کے کہ فلسطین کا مقدمہ جی ہم لڑے ہیں, تو حقیقت بات یہ ہے کہ عربوں نے فلسطین کا مقدمہ پوری دنیا میں ہم سے زیادہ لڑا ہے, اور انہوں نے عملی طور پہ 2 جنگیں بھی لڑی ہیں. اور جس وقت ان کو مار پڑنا شروع ہو گئی تھی, تب بھی آپ کو یاد ہے امریکہ نے سرائے سینا کے حملوں کے اوپر بعد میں اسی دن جنگ بندی اور فٹافٹ جس وقت ان کو مار پڑنا شروع ہوئی. تو بنیادی طور پہ اسرائیل کے 2 حل ہیں. ایک ہے جنگی حل, کہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جائے, اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہرحال قوت اور طاقت کی ضرورت ہے. اور دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے. تو مذاکرات کے لیے تو ساری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں ان کا کچھ نہ کچھ کردار ہے فلسطین کے حق میں, اور حتیٰ کہ پاکستان کے کردار کے اندر آپ کو پتا, جب مفتی تقی عثمانی صاحب, میں نے, فضل الرحمان صاحب نے, ہم نے وہ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ جہاد کا اعلان کیا جائے, ہم 10,000 10,000 بندے دیتے ہیں, یہ وہ. تو وہ جہاد کا تو اعلان نہ کیا, لیکن پاکستان سے آپ کو بلا مبالغہ, شاید لوگوں کو نہیں پتا, اربوں روپے کی مدد ہم دینی جماعتوں نے فلسطین کی ری بلڈنگ کے لیے. آپ کو شاید پتا نہیں, الخدمت کے اکیلی جماعت کے ٹرک لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ بارڈر کھلے مصر وغیرہ کا تو امداد جائے. تو اللہ کے فضل سے دینی جماعتوں نے پوری اپنا کردار ادا کیا. اپنا کردار. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کا اگلا ہدف کیا پاکستان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 2 ممالک تھے, ایک ایران تھا, ایک پاکستان تھا. کیا اگلا ہدف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اسرائیل, یہ بات وہی بات ہے کہ کم از کم ڈیٹرنس کی. اسرائیل کے وہم و گمان اور تصور میں بھی پاکستان کے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتا, اور نہ وہ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں امریکہ میں بھی تھا نا, تو آرمی چیف کے اس بیان کی گونج تھی کہ اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو آدھی دنیا جائے گی. تو یہ ایک فیکٹ ہے. دیکھیں, ہمارے پاس آخری ہتھیار ہی وہ ہے, بالکل نیوکلیئر, اور ایک پاؤ کے بھی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو انڈیا کے لیے اسپیشل بنائے ہوئے, اور وہ تجزیہ, ان کے دفاعی تجزیہ نگار چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے ایسا ایٹم بم بنا لیا جو صرف 40 کلومیٹر میں سے ہر چیز غائب کرتا ہے. اس کو پاکستانی مذاق میں ایک پاؤ کا بم کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ جب یہ جو وار ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی مختلف آپ کو پتا باتیں ہوتی ہے کہ جناب یہ جب طیارے انہوں نے اڑائے تو انہوں نے جان بوجھ کے یہ بات بھی لیک کی کہ بھائی پاؤ کے ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہم لے کے اڑے ہیں تاکہ اگر ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کی تو چل جائے گا. اس طرح کی بھی لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے. تو یہ جو اسرائیل کا آپ نے سوال کیا نا, اسرائیل کے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, اور اسرائیل کو یہی خطرہ ہے. اور میں مجھے اس وقت صرف یہ دکھ ہے, لوگ کہتے ہیں یہ باتیں لوگوں کی چھوڑیں, یقین کریں اگر ایران یہ کام نہ کرتا, میں آپ کو صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں واللہ, اگر ایران اسلامی ممالک کے اوپر اٹیک نہ کرتا تو ہو سکتا ہے اسلامی ممالک خفیہ طریقے سے اس وقت اسرائیل کو وائپ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو جاتے. اچھا, لیکن یہ کام ایران نے ہونے بھی نہیں دیا اور کرنے بھی نہیں دیا, اور امت مسلمہ کو مجتمع نہیں ہونے دیا. اکیلا کیوں لڑ رہا ہے پھر؟ کیوں اسٹل آج تک مجھے اسٹل آج تک کون سی آج تک جنگ لڑی ہے اس نے اسرائیل سے؟ بتائیں. نہیں لڑی, یہ پہلی, یہ تو پہلی ہے. آج تک ایران نے, اچھا بات, ایران نے تو آج تک مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی. اگر آپ کھل کے بات کریں, ایران نے تو شام کے سینکڑوں اہل حدیث سنی مسلمانوں کو ذبح کیا,
اور میرے ساتھ جو بنیادی مخاصمت اور مخالفت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ابو محمد جولانی، جن کو اب ہم احمد شرح صاحب کہتے ہیں، پہلے تو ابو محمد جولانی تھا نا، تو احمد شرح کی جو ہم اہل حدیث سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، اس چیز کا ان کو دکھ ہے کہ بشار جیسے فرعون کے خلاف اس نے جدوجہد کی ہے. اس وقت ایران رشیا کو جو ایئر سپیس دے کے شام کے اوپر بمباری کرتا تھا. صدام کو کس نے پھانسی کے اوپر لٹکوایا؟ لیبیا کے اندر جو آپ اگر زمینی حقائق کو دیکھیں گے تو مسلمان امت اور ایران کا نقطہ نظر فرق تھا. ایران نے حوثی باغی تیار کیے. اس جنگ سے پہلے اگر آپ بات کریں گے کہ سعودیہ کے اڈے وہ اس جنگ کی بات ہے. حوثی باغی کون ہے؟ ایران کی پراکسی. حزب اللہ کون ہے؟ ایران کی پراکسی. زینبیون کون ہے؟ ایران کی پراکسی. فاطمیون کون ہے؟ جو یہاں سے جا کے لڑتے رہے ہیں. تو یہ پراکسی وار ایران کی بھی جو ہے یہ درست نہیں تھی. لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی کلمہ گو مسلمان کے تحت ہم ان کے ساتھ تھے. عرب ممالک ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس موقع کو گنوا دیا. اس ٹائم ایران کی اسرائیل کے اوپر حملے 15% ہیں اور اسلامی ممالک کے اوپر 85% ہیں. آپ کو نہیں یقین، آپ تحقیق کر لیں. اگر میں اس بارے میں غلط ہوں تو میرا آ کے گربان پکڑ. بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. مجھے یہ بتائیے گا ایران میں جو ابھی جنگ چل رہی ہے اس کو آپ جہاد کہیں گے؟ ایران جو دفاعی کوئی مسلمان جو اپنے دفاع میں جنگ لڑتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. جو ایران اپنے دفاع میں جنگ لڑا وہ جہاد ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کیا پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس میں ابھی کردار ادا کیا کر رہی ہے؟ اس میں ابھی تو آپ نے بتایا کہ وہ سعودی عرب بھی گئے اور پورے لباس میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی فوج نے جو خارجہ پالیسی کے میدان میں جو فتوحات حاصل کی، حالانکہ یہ سپہ سالار کا مینڈیٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے سفارتی محاذ کے اوپر سب سے جو بہترین کامیابی حاصل کی ہے کہ سعودی عرب بھی ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے اور ایران بھی کر رہا ہے. اور اصل میں بنیادی طور پہ آپ یہ حقیقت مانیں گے، ٹسل جو ایران اور سعودی عرب کی ہے اس وقت اس میں واحد رکاوٹ آرمی چیف ہیں، اور وہ ابھی تک اس جنگ کو جو اگنیشن یعنی انیشیٹ ہی نہیں ہونے دے رہے. لیکن سعودیہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کی مہربانی ہم ایران کو سمجھا رہے ہیں. اور ایران کی طرف سے کچھ معذرت والے بیانات بھی شروع میں آئے تھے کہ ہم ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں، اور اب آرمی چیف صاحب نے ان کو پیغام دیا ہوا ہے کہ آپ کھل کے ان حملوں کی مذمت کریں اور آپ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے. تو دیکھیں یہ ایک آبویس بات ہے، اگر آپ ان کے اوپر حملے کریں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں. ٹھیک، اگر آپ ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت آرمی چیف صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ایران اپنا ٹارگٹ اسرائیل کو کرے تو پوری امت مسلمہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بیان ایم بی ایس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب ریمارکس دیے انہوں نے، اور انہوں نے بڑی نازیبا گفتگو استعمال کی. اس کا آپ کو آئیڈیا ہے؟ عبدالحی بھائی، میں آپ سے اس بارے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ محمد بن سلمان کے اچھے تعلقات تھے، ہاتھ بھی پکڑتے تھے، انہوں نے بتایا. میں بتاتا ہوں، جس وقت اچھے تعلقات تھے اس وقت بھی ہدف تنقید محمد بن سلمان تھے ایم بی ایس سے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے بارے میں بکواس کی ہے، ہردہ سرائی کی ہے، اس وقت بھی ہدف تنقید ایم بی ایس ہے. یہ ایک سائیکالوجی ہے بغض سعودیہ کی. اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ اس موقف کے حامی ہیں تو اس موقف کے بات سمجھیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید میں ابلاغ کر پایا کہ نہیں. اگر ایم بی ایس کی سعودی عرب کی ٹرمپ کے ساتھ دوستی بری ہے تو پھر دشمنی اچھی ہے نا؟ دشمنی اچھی ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے اوپر ایم بی ایس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا کہ اب بھی ایم بی ایس کو گالیاں نکالنی چاہیے. نہیں، اب میں نے سمجھانے میں کہا کہ اگر وہ اس سے دوستی کرے تب بھی وہ گالیاں کھائے. اب وہ اس کے نرگے میں نہیں آیا. وہ کہتے ہیں اس وار میں بھی سپورٹ کیا. ابھی اس نرگے میں اصل میں بات بتاتا ہوں ہوا کیا. ایم بی ایس کے بارے میں بھی ٹرمپ کا بھی یہی خیال تھا اور پوری دنیا کا یہی خیال تھا اور ساری دنیا کہ ایم بی ایس نوجوان ہے اور وہ ایک دلیر لیڈر ہے، وہ فوراً ایران کے اوپر حملہ کرے گا. اچھا، یہ بات یاد رکھیں. ٹرمپ کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ عربوں کو اس جنگ میں گھسیٹ لائے گا. ایران اور عرب لڑیں گے، میرا اسلحہ بکے گا، بلے بلے معیشت کامیاب ہوگی. محمد بن سلمان کی حکمت عملی، تدبر اور صبر نے اس جنگ کو ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچایا جو ٹرمپ چاہتا ہے. اس وجہ سے وہ بکواس بازی پہ اتر آیا. ٹھیک. اب اس بکواس بازی کے اوپر ایم بی ایس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ٹرمپ کے ساتھ؟ obviously ایم بی ایس کے ساتھ. اب تب بھی ایم بی ایس کے مخالف تھے، اب بھی ایم بی ایس کے مخالف ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو بغض سعودیہ. لیکن عربوں نے بھی یہ کیوں ابھی بھی بغض سعودیہ ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عربوں نے بھی یہ کیوں کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے انہی کو پیسے دیتے رہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اب تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا. اب کیا عربوں کی قطر، یہ سارے ممالک جو ہیں
یہ ان کو پیسے دیتے رہے نا, یہ بات تو یہ اس چیز کی آپ کو علم ہے نا. ایک جو کچھ سفارتی باتیں ہوتی ہیں نا وہ کئی دفعہ عوامی رائے سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں. نہیں یہ تو سمپل بات ہے, ایک دیتے رہے ہیں, پیسے دیتے رہے ہیں کہ اپنے دفاعی معاہدے پہلے ان کے ساتھ تھے, اب پاکستان کی طرف موڑے ہیں نا, تو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی بھی تکلیف ہوگی امریکہ کو. جن کو پیسے دیے انہوں نے حملہ کر دیا نا, یہ بھی تو مانیے نا. یہ ان کے اوپر تو نہیں کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی تکلیف ہو کہ سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیوں کیا, اور MBS نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے یوکرین کے صدر کو بھی بلا لیا, اس کے ساتھ بھی کوئی ڈرون ٹیکنالوجی کا معاہدہ کیا. تو یہ تکلیف تو امریکہ کو ہو رہی ہے کہ ہمارا جو گاہک ہے یا معیشت ہے اس کے حاصل. تو ان باتوں پہ تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تو ان باتوں کے اوپر بھی MBS کی مخالفت, یعنی آپ نے صرف سعودی عرب کی مخالفت کرنی ہے. وہ قوت اور طاقت حاصل اللہ کرے کہ ایک وقت آئے کہ سعودی عرب اور پاکستان اسلامی دنیا کی سپر پاور دو, اور واقعی ہم اس قابل ہوں کہ ہم سر اٹھا کے ان کے ساتھ لڑ سکیں. بالکل ٹھیک. تو پھر جب لڑائی کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کے لیے تو حدیث ہے رسول اللہ کی کہ کبھی دشمن کے ساتھ جنگ کا جو ہے دعا نہ کرو, لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو جنت تلواروں کے سائے تلے. تو وہ تو اللہ کے فضل سے انڈیا کے ساتھ بھی جب جنگ ہوئی ہے تو وہ جو مودی کی بنیان مرصوص ہم الحمدللہ نہیں, اس کے اندر مودی کا جو بیان ہے وہ انسان کو کتنا خوش کرتا فرحت میں کہ ہم نے تو ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا, اس نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا. تو ہمارے پاس اس وقت ایک ایسا سپاہ سالار اور لیڈر موجود ہے جس کے اندر یہ جرت ہے بے شک کہ وہ انڈیا کو جواب دے سکتا ہے. اور خان صاحب کے دور میں تو یہ حالات یہ تھے, وہ ابھی نندن کا جب طیارہ آیا اٹیک ہوئے تو خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا اب میں انڈیا میں حملہ کر دوں, تو اس نے تو کر کے دکھا دیا اور دیکھ بھی لیا حال. ہاں الحمدللہ. اچھا وہ آپ نے اس بات پہ عمران خان کی بات بھی بیچ میں کر دی, تو مجھے بتائیے پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو بھی کی ہے ان کے بیٹے کے خلاف, لیکن وہ تو بیٹے کے خلاف نہیں, قاسم خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی. ہاں اب یہ دیکھیں, یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ یہاں پہ PTI کی عقل کا آپ فیصلہ کریں کہ قاسم خان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر وہ بیان موجود ہے. میں نے وہاں سے سنا, میں تو سنی سنائی بات پہ ویسے یقین نہیں کرتا, میں نے اس کے ٹویٹر ہینڈل پہ اپنے کانوں سے بیان سنا, اسی کے ٹویٹر ہینڈل سے ویڈیو کٹ کر کے لگائی ہے. اچھا. اور اس کے اندر وہ بلاسفیمی لاز کو پاکستان کے اندر کنڈیم کر رہے ہیں, اور اس کی سزائے موت یعنی لائف ٹائم امپریزنمنٹ کو وہ اس کو حذف تنقید کا نشانہ بنایا. یہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ عمران خان صاحب اس بلاسفیمی لا کے تحت جیل میں نہیں ہے, وہ اپنے باپ کا مقدمہ لڑے کہ نہ جیل میں, وہ الگ بات ہے. ٹھیک. لیکن کسی غیر ملکی کو پاکستان کے اندرونی قانونی معاملات کے اوپر بلاسفیمی لا, جس وقت ہم پاکستان کے اندر پورے ایک بلاسفیمی گینگ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, 400 ایسے افراد ہیں, عبدالحی بھائی آپ کے شاید علم میں نہ ہو لیکن جو باقی اینکر اس حوالے کو جانتے ہیں, 400 ایسے ملعون اس ٹائم پاکستان کی جیلوں میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی غلاظت کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب جی اسلام آباد والا انسیڈنٹ میری تو پھر اب پتہ ہے تقریباً میڈیا کو ہم ان کے خلاف مقدمات لڑے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ قانونی طور پہ سزا ملے. کوئی شخص قانون, آپ وہ ویڈیو دیکھ کے ہو سکتا ہے آپ اتنے مشتعل ہو کے میں ہاتھ سے مار دوں, لیکن ہم چاہتے ہیں قانونی طور پہ. تو ایسے موقع کے اوپر جس وقت ہماری یہ جنگ باقاعدہ ایک بہت بڑی لبرل اور ہماری اسلامی سوچ کے لوگوں کے درمیان جاری ہے, اور آپ کو پتا اس کے کردار کیا کیا ہیں, ایک دن وہ ویڈیو بناتے ہیں, ایک دن وہ ویڈیو ہماری طرف سے ویڈیو جاتی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر عمران خان کے بیٹے کا بلاسفیمی لا کے حذف تنقید کا نشانہ بنانا, یہ ایسی بات ہے کہ اس کے بارے میں نے PTI کے 2 سینئر ترین رہنما حدیث ہیں ان کو کال کی. میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے آپ ایک لائن کی ٹویٹ کر دیں کہ قاسم خان کے ہم اس بیان سے بری ذمہ اور یہ PTI کا موقف نہیں. اچھا. انہوں نے کہا علامہ صاحب کیڑی گل ہے, ابھی مکر جائیں گے کہ کیا ہی نہیں, جو بات آپ نے کی ہے. اچھا. یہ ان کی پارٹی کی سائیکالوجی ہے. آپ بات سمجھے, ہوا یہ تھا کہ کوئی پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ قاسم خان نے یہ کہا, اور وہ اس نے نہیں تھا کہا ہوا, حقیقت میں, لیکن بلاسفیمی لا کے بارے میں کہا ہوا ہے. ٹھیک. تو بنیادی طور کے اوپر بلاسفیمی لا کے اوپر میرا موقف ہے کہ قاسم خان صاحب کو حق نہیں ہے ایسے سینسیٹیو ایشوز کے اوپر وہ بات کرے. تو یہ ویڈیو بنائی ہے, تو اس کے اوپر ظاہر PTI والے بھی اس ٹائم جو ہے ایرانی جو شیعہ لابی ہے, آپ کو پتا پرو عمران خان بھی پرو کچھ ایران تھے, اور وحدت المسلمین کے جو راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اس ٹائم ان کی پارٹی کی طرف سے سینیٹر ہیں. اچھا. تو اس ٹائم PTI اور ان کا پیج ایک ہوا ہوا. اچھا صحیح. یہ مجھے بتائیے گا, بالکل آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیے چیزوں کو, ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا پاکستان اسلامک ریاست ہے؟ جی بے شک پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اور اگر اس بات کو ہم نہیں مانیں گے تو ہماری فکر اور سوچ خارجی ہوگی. تو پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام شراب بک رہی ہے, ڈرگز بک رہی ہیں,
تو یہ ہونی چاہیے. اچھا مجھے اور اس کے لیے ایز مذہبی پیشوا آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ عبدالحی بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ دیکھیں نا, اس کو کہتے ہیں خلط مبس. ایک بندہ, آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, اگر آپ سے یا میں آپ نے جو بات کی میں صرف وہی بات کروں کہ شراب پی لیتے ہیں, اس کے بعد آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ مسلمان ہیں. اب آپ بات خود سمجھیے. اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں پہ اسلامی اقدار کو ادا کرنے کی مسلمانوں کو کلی اجازت ہو. 5 وقت کی نماز کی, اذان کی, زکوٰۃ کی, تمام اسلامی شعائر کی, اور لا سب سے بات ہے لا, ریٹن لا. جی ریٹن لا پاکستان کا یہ ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے, اگرچہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ بات میں یہ شراب بیچنے کی تائید نہیں کر رہا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, شراب بیچنے کی تائید نہیں ہے, لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے. پاکستان کے اندر شراب قانونی طور پہ بیچنا جائز نہیں ہے, لیکن قانونی طور پر بک رہی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, اور گورنمنٹ اس کا ٹیکس لیتی ہے. اب بک رہی ہے, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ریاست غیر اسلامی, یہ عمل غیر اسلامی ہے. لیکن اس پہ کبھی آپ نے تنقید کی ہے مذہبی پیشوا؟ 100 دفعہ ہماری تو پوری ایجیٹیشن ہے شراب نوشی کے خلاف, قباحانوں کے خلاف. یہاں پہ تو آپ کو پتا, اللہ معاف کرے, بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے جو ہے ٹیکے لگتے ہیں. ٹیکے کے علاوہ ایک بازار تھا, بیٹیاں بکتی تھی. تو یہ اسلامی ریاست کے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن اگر آپ عبدالحی بھائی یہ بات کہیں گے نا کہ اسلامی ریاست جہاں پہ شراب بکتی ہو وہ اسلامی ریاست نہیں ہوتی, تو یہ بات نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ اسلامی ریاست میں بھی کوئی جو مجرم بیچتا ہے تو اس کا مطلب ہے ریاست اس کو دیکھیں. اسی لیے تو حدود اللہ ہے. اسلامی ریاست کے اندر ہی زنا کی سزا ہوتی ہے, شراب کی سزا ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ یہ عمل ہوتا ہے. بد عملی ایک بندہ مثال دے رہا ہوں, شراب پی لیتا ہے یا بدکاری کر لیتا ہے, تو وہ پھر رہتا پھر بھی مسلمان ہے. تو کسی ریاست کے اندر اگر یہ افعال اعمال ہوں, وہ رہتی اسلامی ریاست ہے. ورنہ یہ سوچ اور فکر خارجی ہوتی ہے. جیسے یہ جو سوچ اور فکر ہے نا, یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک لوگوں کی موجود ہے, اور جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جس بنیاد کے اوپر بنی کہ یہاں پہ جی بینک کھلے ہیں, یہاں پہ جی سود ہے, یہاں پہ شراب ہے, اس لیے یہ غیر اسلامی ریاست ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ریاست اسلامی ہے, اس کے اندر یہ عیب ہے, ان کو ہم نے بہتر کرنا. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, انجینئر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی تکرار رہتی ہے, اور 3-4 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک پوری جنگ چلتی ہے, سوشل میڈیا کی بھی ہو, وہ ٹی وی اسکرین مین اسٹریم میڈیا پر بھی ہو. آپ کہتے ہیں تو آ, وہ کہتے ہیں تسی آؤ, مطلب یہ, اور پھر اس طرح کے الفاظی استعمال کیے جاتے ہیں. اور آپ نے اپنا ارشاد بھٹی صاحب کے پروگرام میں بھی کہا کہ یہ بھی کم ہے جو انہوں نے ساری ایک تمہید باندھی, اور مزید آپ ان سے کیا لڑنا چاہتے ہیں؟ اچھا عبدالحی بھائی, بنیادی طور پہ میرا اس کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. ہمارا اس کا جو اختلاف ہے سن لیں. اچھا, اور اتنا سخت جو ریئیکشن ہے وہ بھی سن لیں کس وجہ سے. مرزا جہلمی صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں, اپنے آپ کو کلیم یہ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے صحابہ کے بارے میں وہ باتیں کی ہے جو اہل تشیع بھی نہیں کرتے. مثلا سب سے جو معروف ان کی مشہور بات ہے, زبان زدیام, جو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائی, وہ کہتے ہیں حدیث ہے 28-12, اور انہوں نے اپنا نام بھی 28-12 رکھا ہوا. وہ 28-12 حدیث ہے, اس کے اندر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ماں عائشہ, طلحہ و زبیر, سیدنا امیر معاویہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے معاذ اللہ. کیونکہ وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں, 28-12 حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو تجھے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور تو انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں. وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہے کہ یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے نا, یہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا, یہ طلحہ کا تھا, یہ زبیر کا تھا, یہ ماں عائشہ کا تھا. اور اس کا یہ دعویٰ کہ چونکہ سیدنا عمار اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اس لیے یہ وہی گروہ ہے. یہ ہمارا اس سے بجائے نزاعی کی ابتدا, یہ مین ایک ابتدا ہے, بہت بڑی ابتدا, کہ جو عشرہ مبشرہ طلحہ زبیر ہیں, کیا وہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ تو وہ ان کو تو رسول اللہ معین جنتی کہہ رہا ہے. کیا اس بنیاد کے اوپر ہم حضرت علی کے لشکر کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں وہ جہنمی ہے؟ نہیں, اللہ معاف کرے, کبھی بھی نہیں. کیسی آپ نے جائز اللہ, امی عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بیوی ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو وہ کیا جہنم کی طرف بلانے والی؟ نہیں. ہمارا اہل سنت کا ایک موقف 1200 سال سے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں, ان کے اندر آپ جب کہیں گے میں دکھا دوں گا کہ صحابہ کے دور میں صرف ایک گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا, وہ خارجیوں کا گروہ تھا. ٹھیک, خارجی دونوں لشکروں میں موجود تھے, اور انہوں نے چن چن کے کبار صحابہ کو شہید کیا. حتیٰ کہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, یہ علمی طور کے اوپر,
کہ سیدنا زبیر کا قاتل حضرت علی کے لشکر، حضرت سیدنا زبیر بھی شہید ہو گئے، تو وہ حضرت زبیر کا سر لے کے سیدنا علی کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے علی مجھے فلت فاخرہ اور انعام سے نوازا جائے، دیکھ کتنے بڑے جرنیل کا میں سر کاٹ کے لایا۔ حضرت علی نے حضرت زبیر کے سر کو دیکھا تو رک گئے اور کہنے لگے اے زبیر کے قاتل میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت علی کا لشکری ہے، ٹھیک، میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس بات سے علی کا سارا لشکر جہنمی ہوگا نہیں، کہ وہ خبیث ہوگا؟ تو سیدنا عمار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس بدبخت نے سیدنا عمار کو شہید کیا وہ خارجی ہی تھا ٹھیک، اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، ٹھیک۔ لیکن چونکہ اب اس کی فنکاری دیکھیں مرزا کی، چونکہ وہ لشکری سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں تھا بالکل ٹھیک، تو اس نے کہا کہ امی عائشہ، طلحہ، زبیر، سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس بات کے اوپر آپ کی وساطت سے میں اس کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں آمنے سامنے۔ تو ابھی تو آپ نہ ماں عائشہ، نہ طلحہ، نہ زبیر، نہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی یہ وہ چیلنج پہ آپ نے بات کی، تو یہ کیا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا مطلب یہ دیکھیے گا، یہ ہاں جی، یہ آپ کی آواز ہی ہے؟ ہاں میں تو خود میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا واقعہ ہے، اس میں کیا مسئلہ تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دھونا مجھے یہ آپ کی آواز ہے؟ میری بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ وجاہت صاحب نیو ٹی وی میں کوئی پروگرام کرتے رمضان میں، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، ویسے تو میرا چونکہ ایک ٹی وی کے ساتھ معاہدہ تھا بلال قطب صاحب کے ساتھ پہلے 15 دن کا، اچھا، انہوں نے کہا ایک دن آ جائیں، میں چلا گیا تو ان کا پروگرام ہو گیا بہت زیادہ وائرل ساحل الدین کے ساتھ۔ جی وہ بھی ہم پوچھنا چاہیں گے، وہ بھی کیا ہے، وہ اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی تو اس نے مجھے کہا علامہ صاحب ایک پروگرام اور دیں۔ اچھا، اس کے جواب میں نے کہا یار مرزا جیل میں لایا گھیر کار کے، ہاں یہی بات ہم نے کہا گھیر کے تے لے آ، پسینہ کے میں بھی ہاں۔ ہاں تو میں کہا اس کو گھیر کے لے آنا، جیسے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو گھیر کے لے آ تو میں آ جاؤں گا۔ تو کرنا کیا تھا مینلی آپ نے، اگر وہ آ جاتے تو مکالمہ ہی ہونا اور کیا، قتل کے تال ہونا۔ اچھا اگلی بات سنیں جو جھوٹ ہے، اصل میں بات یہ صحافتی بددیانتی اور بد اخلاقی آگے سنیں۔ اچھا، آپ میرے سے کتنی دیر سے رابطہ کر رہے ہیں؟ ٹائم دے دیں، 20-25 دن ہو گئے ہیں۔ آج ٹائم مل گیا تو آپ 14ویں دن کہتے ہیں کہ شام صاحب بھاگ گئے مجھے انٹرویو دینے سے، یہ جائز بات ہے؟ نہیں اوبیسلی نہیں، آپ کے پاس مصروفیت ہوگی، کوئی نہ کوئی معاملات ہوں گے۔ اچھا آپ بات سنیں، اب یہ آپ نے شکر ہے جواب دے دیا عدل کے تحت۔ اب اس بدبخت کی بات سنیں، اس کذاب کی۔ میں نے کہا گھیر کار کے لایا، ان لمیٹڈ ٹائم ہے، میں نے اس کو کہا 10-15 دن گزر گئے اس سے نہیں گرا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی مجھے کال آئی کہ علامہ صاحب ہوننا میں انہوں پٹا ایسا پایا کہ میں انہوں منا لیا۔ لیکن اس دوران آپ کی آپس میں بات چیت ہوتی کوئی رہتی بھی نہیں، 10-15 دن گزر گئے اس بات، پھر اس کے بعد آپ کی بات ہوئی اور اس نے کہا کہ میں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات سنیں نا، ٹھیک، اس نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے 3-4 دن میں گھیر لاؤں۔ اچھا، میں کہا یار ہن میرا اعتکاف دا اور 1000 بندہ صبح سحری افطاری، اب موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن اگلی بات بھی سنیں، لیکن اگر تو گھیرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں آ جاؤں گا۔ نہیں، یہ 3 بندے ہیں، ان میں سے کوئی میرا نمائندہ آ جائے گا۔ اچھا، اب 22ویں-23ویں رمضان کی بات ہے، اب دیکھیں کراتے چل رہی ہیں، اب جھوٹے پہ اللہ کی لعنت سنیں کہ عصر کا ٹائم ہے، میں وہی سوال جواب کی نشست جو سینکڑوں بندوں کے ساتھ چل رہی ہے، مجھے ایک بندہ اس میں سے اٹھ کے کہتا ہے کہ آج تو آپ کا ٹائم تھا، اسی ٹائم ہوتا ہے 4 بجے، اور اسی ٹائم ہماری اثر ہوتی تھی۔ آپ کا کوآرڈینیٹر آپ کو کہتا ہے کہ آج آپ کا کوآرڈینیٹر نہیں، ایک نمازی تھا، اچھا، آج آپ کا ٹائم تھا نیو ٹی وی پہ۔ میں کہا میرا تو آج ٹائم ہی نہیں تھا، اور واللہ العظیم مجھے پتا بھی نہیں کہ آج ٹائم ہے، یعنی کم از کم مجھے یہ بھی نہیں بتایا ہوا کہ آپ کا ٹائم ہو گیا، وہ گر گیا، نہیں گرا، آیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ مجھے وہ تب پتا لگا جب نمازی مجھے سامنے کہہ رہا کہ آج آپ کا ٹائم تھا۔ تو اس بات کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کی، اگر مجھے پتا بھی ہو کہ میرا ٹائم ہے، مجھے پتا بھی ہو انجینئر کہ صاحب مجھے۔ اچھا دوسری بات یہ کہا ہے کہ میں وعدے کے عین مطابق پہنچ گیا ہوں، تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا، لیکن شام صاحب نہیں پہنچے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اب مجھے پتا بھی ہو، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے پتا بھی ہو کہ آج اس نے آنا ہے، تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، پھر یہ بھی سنیں، اس کو 14-15 رمضان میں نے ان بندوں کے نمبر بھی دے دیے تھے کہ اگر اس کو گھیرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان بندوں کو لے جانا۔ اب آپ بیٹھے ہوئے، رمضان گزر گیا، زندگی تو ختم نہیں نہ ہوئی، ایسے ہی ابھی بھی مرزا بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ وہ بھی
اور وہ بھی نمائندے بھی زندہ ہیں. ہاں ہم تو دعا گو ہیں کہ بات سنیں اصل بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ جس کا کیریئر ریکارڈ ہو کہ وہ مفرور ہے اور وہ چھپا ہوا ہے, چیلنج کیا طارق مسعود بیچارہ کراچی سے چل کے آ گیا, کنڈی نہیں کھولی. چیلنج کیا حنیف قریشی بیچارہ پنڈی سے چل کے آ گیا, کنڈی نہیں کھولی. کہ اتوار کا دن دیتا ہوں میں, اب سب کو پتہ ہے. بات سنیں بات ہو یار, یہ تو بہانے بازی ہے, تو اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد اگلی اتوار نہیں ہو سکتی. ابو یحییٰ گیا کنڈی نہیں کھولی. جو بندہ ہر جگہ سے بگوڑا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اب میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, پہلے وہ ساری زندگی مقدمہ کرتا ہے میں نے مناظرہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, پھر اس نے یہ دعویٰ کیا اب حالیہ کہ ٹھیک ہے وہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ جی یہ میرے نمائندے ہیں, ہاں جی تو ان کی شکست ہے, مکتب فکر اہل حدیث کی شکست ہے. آپ بیٹھے ہوئے نا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں حالی پیپر پہ, اچھا جی, نمائندے کے سامنے بیٹھ جائے, میں دستخط کر دیتا ہوں. چلیں جی ہم نا ان سے لکھوا لیتے ہیں شاہ صاحب سے, یہ پین بھی دئیے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حالی پیپر کے اوپر دستخط کرتا ہوں, جس شرط کے اوپر وہ ہمارے نمائندوں کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے. پین دے دیں جی. یہ بڑی بات ہو گئی ہے اس پوڈ کاسٹ میں کہ مرزا انجینئر صاحب کو ایک اور شام صاحب کا چیلنج آفر. یار وہ بگوڑا ایسا ہے, وہ ہر جگہ سے بھاگا, ابھی بھی بھاگے گا, اور لیکن آپ نے اب بھاگنے نہیں دینا, آپ کے پاس ہے نا نمبر. ہم کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ آپ کو ایک نشست کروائیں. میں یہ تینوں کو اپنا نمائندہ جس کے ساتھ اس کا دل کرتا مقرر کر کے لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کی شکست میری شکست ہے, یعنی مکتبہ فکر کی شکست ہے. ہاں ان کے سامنے بیٹھ جائے, اور آپ کو انعام بھی دیں گے ہم بٹھانے. بالکل ٹھیک ہے. وہ انعام کیا ہوگا مجھے ذرا؟ 10 لاکھ روپیہ انعام ہے آپ کو. اللہ اکبر. کہ آپ اس کو ہمارے سامنے بٹھائیں. میں گاڑی بدلنا چاہ رہا ہوں. آپ اس بگوڑے کو, اس چوہے کو بل سے نکال لیں تو 10 لاکھ روپے. اللہ اکبر. یہ علماء کے سامنے یہ آپ بھی قابل احترام ہیں, میں وہ بھی قابل احترام ہیں. آپ یہ شرط جو شرائط ہے, یہ حالی پیپر کے اوپر میں نے دستخط کی ہے, جو شرائط ہے ہمیں منظور ہے. اور اگلی بات بھی کرتا ہوں, یہ تو میرے نمائندے. اچھا یہ بات آپ کے لیے تو نہیں ہوگی, یہ میری آفر 3 سال سے موجود ہے, تو پھر بھی بندہ آ کے اتنا بڑا بلنڈر ٹی وی کے اوپر مارے, اس کو خود شرم کرنی چاہیے. اگلی بات بھی تو آپ نے اس پہ کوئی اپنا اقدام کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کال نہیں کی نجی ٹی وی کے صحافی کو؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم ان کاموں کے, اب آپ کو خود پتا ہے وہ تو ایک بیچارے کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. میں لیکن ایک اور بات کرتا ہوں آپ کی وساطت سے. جی یہ ہمارے نمائندے موجود ہیں, میں لکھتا ہوں جو وہ کہتا ہے, جو اس نے ریحان طارق کو کہا لکھ دیں تاکہ میں ایک ہی دفعہ میں ٹھا کر دوں, کر دیں. میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ آپ اس کو لے آئیں, یہ جو اس کے کفریہ باطل فاسد عقائد ہیں, اس کے اندر اتنا ٹائم ہے میرے پاس, ویسے تو ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ 10 الزام اس کے اوپر لگاؤں گا, اور وہ جن کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ ہاں میرا یہ نقطہ نظر ہے, جیسے 28/12 وہ لوگوں میں پروپوگیٹ کرتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا یہ کرو, اس کے اوپر میرے سے مباہلہ کر لے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے, جیسے وہ چاہتا ہے, جو وہ مباہلہ کرنا چاہیے. قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, مباہلہ کر لے, یہ باطل عقیدہ. اور یہ جو خاص طور پہ توہین رسالت کے جس مقدمے میں پکڑا گیا تھا, اور یہ جو آپ اس کو ملزم کہتے ہیں کئی دفعہ میڈیا, یہ اصل میں مجرم ہے. کیوں؟ اسلامی نظریاتی کونسل ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے, اچھا, جس نے متفقہ طور کے اوپر اس کو مجرم قرار دیا. اس نے کیا لفظ کہے تھے سنیں, اللہ بندہ کیا کہ ہمارے تو دل کانپ جاتے ہیں جو الفاظ یہ بدبخت اپنے منہ سے صحابہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے اور اس کی ایک آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتی ہو یا مانتی ہو, اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس کا جواب دیا, یہ جی وہ آیت ہے جس کے اندر عیسائی لڑکی کے ساتھ اور یہودی اہل کتاب لڑکی کے ساتھ نکاح کی اجازت موجود ہے. پہلے اس نے یہ جھوٹ بولا, پھر دوسری بات یہ جھوٹ بولا. اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکی ہو, مسلمان, عیسائی اور یہودی کی بات نہیں, وہ رسول اللہ کو دجال کہتی ہے, اس سے نکاح ہو سکتا؟ نہیں. یار آپ نے کتنے, میں حیران, 1 سیکنڈ میں آپ نے جواب دیا, 1 سیکنڈ سے بھی پہلے. جی, یعنی مسلمان اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا, تو مسیحی اور یہودی ایسی لڑکی سے ہو سکتا ہے؟ اصل میں نکاح مسیحی اور یہودی لڑکی سے جائز ہے, لیکن اس سے جائز نہیں ہے جو گستاخ ہو. وہ گستاخ اگر مسلمانوں میں بھی ہوگی تو حرام ہے. اور پھر اس نے اس مقدمے کا دفاع کیا, اور اس میں پوری باعزت بری ہوئے ہیں, اپنی طرف سے باعزت بری ہے. ابھی ٹرائل چل رہا ہے. اچھا, ٹرائل چل رہا ہے. اچھا, اس کے اندر یہ جو نظریاتی کونسل کو یہ نظر آتی کونسل بھی کہتے ہیں. اب بتائیں,
جو بندہ پاکستان کے ایک نمائندہ ادارہ ہے وہ کہتے ہیں غلط, وہ تو کہتے ہیں میرے پر غلط ہوا, میرا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل میں بریلوی موجود ہے, دیوبندی موجود ہے, اہل حدیث موجود ہے, شیعہ موجود ہے, چاروں مسالک آپ کو اس جملے کے اوپر گستاخ اور توہین امیز کلمات کہہ رہی ہے, اور آپ کہہ رہے آپ اس نے ان کا یہ ڈرامہ نظر آتی کونسل اس نے کہا, اور اس نے یہ ایک کمپین چلانی شروع کی ان بدبختوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کے یہ جو بلاسفیمی کیس ہوئے ہیں نا, یہ سارے مولویوں نے جیلی کٹائے ہوئے, حالانکہ ان کے ویڈیو ایویڈنسز, ان کے ڈی این اے, ہم نے تو جب یہ مقدمہ اٹھایا, آپ کو اراج تحسین بھی ایک بندے کو پیش کرنا چاہیے, ملک احمد خان صاحب اسپیکر جی, میں نے مقدمہ اٹھایا کہ اللہ کے لیے یہ جو ایویڈنس ہے, کیسر راجہ صاحب نے جی ہم نے کہ یہ جو ایویڈنس ہے اس کو سیو کر لیا جائے, اچھا اللہ کے لیے ان قرآنوں کی تکسیل کر کے ان کو دفن کر دیا جائے, یہ غلاظت میں لپٹے ہوئے ابھی تک پڑے, آپ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتے. اب یہ ایسا بدبخت ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ سارے مقدمے جعلی ہیں, بلاسفیمی کو قانون کو میں پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہوں. کس وجہ ہے کہ تیرے اوپر ہوا ہے, سب سے زیادہ مقدمے جعلی توہین کے اہل حدیثوں کے اوپر ہوئے ہیں. آج تک میں نے کہا کہ یہ قانون ختم کیا جائے, قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. قانون غلط استعمال ہوتا ہے, سب سے زیادہ اہل حدیثوں کے اوپر ہوتا ہے. ابھی فیصل آباد کے اندر ہماری ایک اہل حدیث عورت ہے, عالم ہے, اس نے نورانی قاعدے کے بوسیدہ اور نورانی قاعدہ نہیں ہوتا حامی مائن سین کاف لکھا ہوا ہے, اس کو جلایا تو اس کے اوپر توہین قرآن کا مقدمہ. جعلی ہوتے ہیں مانتے, تو آر پی فیصل آباد سے بھی گزارش ہے کہ اس مقدمے کو بھی خارج کیا جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے اپنے ذاتی مقدمے کی خاطر پورے گستاخوں کو بری کرنا چاہتا ہے, اور جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے یہی مقدمہ پیش کرتا ہے نا کہ میرے پر جعلی لگی ہے, یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور رسول اچھا پھر مسیحی, اگر آپ کہتے ہیں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں, مسیحی جو پادری ہیں, ہاں جی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے, یہ میں نے ساری چیزیں دیکھی, تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ یہ بات میڈیا پہ بھی آئی کہ ہمارے عقائد ہے ہی نہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. یہ چیز اچھا, یہ اپنی ضد پہ ایسا قائم ہے, اس نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے, بتائیں کس یہودی نے کب کہا ہے. ان باتوں کے اوپر میں براہ راست مباہلے کے لیے حاضر ہوں, اور اگر یہ مکالمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکالمے اور مناظرے کے آداب کا عبدالحی بھائی پتہ ہونا چاہیے. مناظرہ مکالمہ ایسے ہوتا ہے. ویسے عبدالحی بھائی آپ کو جو آفر دیا وہ قائم ہے, وہ قائم کس طرح یہ بھی سنیں, جی آن لائن بھی قائم ہے. اچھا, یہ نہیں کہ لیکن اصولی طور پہ اصول مناظرہ ہوتا ہے آمنے سامنے, جی کیونکہ وہ میڈیا کا obviously کوئی چیز خراب ہو جائے, چلا گیا, لیکن اس کو اپنے آپ بھاگنے نہیں دینا. میں کوشش کرتا ہوں جی, ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ سارے معاملات کو ختم کیا جائے. ہم اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو مسئلے ہیں نا, یہ مجھے نہیں لگتا ایز مذہبی پیشوا, مطلب یہ ہم یوتھ اس سے کیا سیکھتی ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی کمیونٹی تو ضرور بن سکتی ہے. یوتھ اس سے کیا سیکھ رہی ہے, صحابہ کو گالیاں دینا؟ نہیں, اللہ معاف کرے, وہی کہہ رہا ہوں کہ یوتھ ہماری پوری اوور آل میں بات کر رہا ہوں, تمام مذہبی پیشوا. آپ جائیں, آپ اس سے ایک سوال کریں, آپ کے پاس کیا ڈگری ہے, وہ کہے گا میرے پاس کوئی ڈگری, وہ میں نے کر لیا ہے. اچھا, مجھے نہیں لم, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے سارا, وہ ہمارے جو پاپا جانی ہیں وہ بھی 8ویں فیل ہی ہیں, انہوں نے تو اس بات پہ جواب بھی دیا ہے. اور وہ سارے وہ انی ولو آیا کی آیت پیش کرے گا کہ جناب میرے پاس یہ سند ہے. حالانکہ جو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کو آگے حفظ کر کے پہنچانا, جی, اور رسول اللہ کی حدیث کو آگے پہنچانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے افکار و اعمال بھی, وہ اجازت علماء دین کو ہی ہوتی ہے. اور مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے یار, یہ آپس کی بات ہے کہ ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں دوائی, ہم نقشہ آرکیٹیکٹ سے بنواتے ہیں, صرف دین ہی اتنا کمزور ہے کہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مینلی ہمیں اوور آل ہی جس طرف ہم لگ گئے ہیں, ہر بندے نے اپنی اپنی کمیونٹی اور ایک پبلک بنا لی ہے. بہرحال ایک ایسی قوم بنائی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ آپ کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں, ٹھیک, اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں, میرے بارے میں کہہ دیں, لیکن آپ انالیسس کریں کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے جو نوجوان ہیں وہ کیا کسی کے بارے میں ایسی میمز یا ٹرولنگ یا کوئی ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں, آپ خود انالیسس کریں. ٹھیک, چلیں, یہ بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا, اور ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کریں, اور یہ مناظرے کی جو آپ کی آفر ہے یہ, کیونکہ اوبیسلی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بٹھایا جائے, بلکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے ایز میڈیا پرسن کہ ہم آپس میں لڑوائیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی صلح بھی ہو. یار یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں, اب میں اپنی کیا مزید کہوں, میں نے تو آج تک, آپ کو پتا 20 سال میں میڈیا کے اوپر آج تک کسی اینکر کو یہ بھی نہیں کہا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں, وہ جو بھی آتا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کرتے ہیں. یہ بیچارے کے بیچارے کے ہاتھ بندر کے ہاتھ ماچس پہلی دفعہ ٹی وی پہ آیا, تو اس نے اپنے آپ کو ہائپ کریٹ کرنے کی وجہ سے یہ سارا, مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا, مجھے جب کوئی اینکر بناتا ہے, آپ مثال دے رہے ہیں, مجھے بلائیں,
مجھے آپ بتائیں بھی نہ کہ کون آ رہا ہے, مجھے کوئی اعتراض ہے؟ Obviously نہیں, کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے. تو کوئی مسئلہ. اچھا, نیو ٹی وی پہ ہی آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, ایک لڑائی ہوتی ہے ساحل ادیم کے ساتھ, اور پھر تھوڑے عرصے بعد آپ ساحل ادیم کے ساتھ بڑی طریقے سے بیٹھتے ہیں, پورے ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگتی ہے, آپ اور وہ نکل کے پھر بکواس شروع کر دیتا ہے. یہ اگلی ایپیسوڈ یہ میں نہیں کہوں گا, یہ میں نہیں کہوں گا. اچھا یہ کیا چکر ہے, یہ سن لیں. یہ آپ کو وائرل ہونے کا شوق تو نہیں پڑ گیا؟ وائرل تو میرے خیال میں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے وائرل ہونے کی, جتنا انہوں نے مجھے وائرل کرنا, اللہ کے فضل سے مجھے تو یعنی تحدیث نعمت ہی سمجھ لیں, مجھے تو وائرل ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. میں تو چھپاتا میں تو چاہتا ہوں, میں میڈیا کو اکثر اوائڈ کرتا ہوں, تو جب ٹائم ہو پھر دے بھی دیتا ہوں. تو بنیادی طور پہ ساحل ادیب صاحب کا یہ آپ اندازہ لگے بلنڈر آپ نے سوال کر لیا, تو میں کہہ رہا ہوں وہ ابھی تک ان کو گدے کا پتہ نہیں لگ سکا کہ گدا حلال ہے. اچھا بات سنیں, میں آپ کو یہ بڑی ایک آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا, میں تو یہ ویٹ کر رہا تھا دیکھ کے, میں نے کہا یہ نہ ہو کہیں یہاں پہ لڑائی پڑ جائے, کیونکہ میں عبدالعزیز بھائی میں آپ کو مجھے بھی ڈر لگتا ہے, گارڈز آپ کے بڑے ٹرین ہیں مجھے پتا ہے. ایک علمی بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں, بڑی دلچسپ ہے یہ, مجھے بعد میں سمجھ آئی کیسے, جب آپ نے بات کی نا, چلے پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ وہاں پہ گفتگو ہوئی تو ارشاد بھٹی صاحب نے بلایا, تو وہاں پہ ساحل ادیم صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ لفاظ کہے تھے. میں نے اس کو اس کا فیس بک اکاؤنٹ دکھایا, میں کہا یہ ابتدا آپ کی طرف سے, میرا عادت نہیں ابتدا کی, ابتدا آپ نے کی, پروگرام میں بھی آپ نے ابتدا کی تو میں نے جواب دیا, یہاں پہ بھی آپ نے ابتدا کی تو میں نے جواب دیا. تو وہ کہنے لگا یہ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں. اچھا, واللہ عالم سچ بولا جھوٹ بولا. تو میں نے کہا یار اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں اس موقف سے رجوع کرتا ہوں. تو اس وقت وہ بڑے تہذیب اور تمیز کے ساتھ انہوں نے پورا پروگرام میرے ساتھ گزارا. اچھا, جیسے ہی وہ گھر پہنچے انہوں نے پھر ویڈیو چڑھا دی. یہ بات ہوتی ہے کہ جو چپیڑ انسان کو گھر جا کے, جو چپیڑ انسان کو گھر جا کے یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنی چاہیے. انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر وہ نقطہ نہیں اٹھا سکے, گھر جا کے کہنے شروع ہو گیا وابیو او اہل حدیثو اے دسو کہ جہاں پہ اڈے ہوں کسی مسلم ممالک میں کسی غیر ملکیوں کے تو وہ کافر ملک بن جاتا ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے پھر تقریر میں اس کو جواب میں کہا میری بات سن, یہ جو تیرا اصول اگر مان لیا جائے تو ایران نے رشیا کو اڈے نہیں تھے دیے شام کے خلاف. پھر دوسری بات اس نے جو کیا بڑی دلچسپ ہے, ابھی آپ حیران رہ جائیں گے, ابھی بھی اس کے ذہن میں ایک کنفیوژن. وہ کہتا ہے علامہ صاحب کو بیولوجی کا کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ علامہ صاحب نے گھریلو اور جنگلی گدے میں جو فرق بتایا. اب آپ نے بات سمجھ نہیں ہے, یہ علمیہ تھوڑی سی آپ کو سمجھ آئی. اس بے وقوف کو آج تک یہ سمجھ آئی ہے کہ گھریلو گدا وہ گدا ہوتا ہے جس کو جنگل سے پکڑ کے گھر لے آؤ تو گھریلو بن جائے. اچھا, اس کو آج تک یہ سمجھ آئی. جیسے اس نے یہ قیاس کیا کہاں سے, بھینسے سے, کہ بھینسا گھر آ جائے تو گھریلو بھینس بن جائے, جنگلی گھوڑا گھر, کوئی بھی چیز گھر پہ آ جائے تو وہ گھریلو ہو جائے. حالانکہ 1200 سال سے اس کو ضرورت ہے, ایوارڈ اس کو ملنا چاہیے تحقیق کا کہ یہ ساری کتب پڑھی ہیں. حمار الوحشی جو ہوتا ہے نا وہ زیبرے کو کہتے ہیں. گھریلو گدا اور جنگلی گدے کا یہ فرق نہیں ہے, جنگل والا اور گھر والا. جنگلی گدا کہتے ہی زیبرے کو ہے, جیسے بکر الوحشی ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جنگلی گائے نہیں ہے, وہ نیل گائے ہے. جو جنگلی گائے ہے نا یہ نہیں کہ یہ گائے جنگل میں چلی گئی تو جنگلی گائے, وہ نیل گائے کو جنگلی گائے کہا جاتا ہے. سمجھ گئے نا, ولڈر بیسٹ کو جنگلی گائے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح عربی لینگویج میں اس کو جنگلی گدا زیبرے کو کہا جاتا ہے. ابھی بھی آج کے دن تک بھی اس کو یہ فرق سمجھ نہیں آ رہا. اور کہہ رہا ہے یہ علامہ صاحب نے نئی تحقیق پیش کیا ہے, ان کو بیولوجی کا ایوارڈ دینا چاہیے. اچھا, زیبرا جو ہوتا ہے وہ جنگلی گدا. جب آپ باہر نکلے, کتاب کھولنے, جب یہ ساری لڑائی ہوگی, جب آپ باہر نکلے, آپ کا موڈ کیا تھا اس ٹائم پہ؟ کوئی یہ تو نہیں آپ غصے میں تو نہیں تھے؟ میں تو یقین ماننے رتی برابر غصے میں نہیں تھا, ایزی ہو گئے تھے. لیکن اس ٹائم آپ نے ان کا ہاتھ جب پکڑا تو یہ ویسے نا میرا عادت ہے کچھ بے تکلفانہ انداز کی, یہ وہ تو نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے ایسی والی بات نہیں, یہ تو بالکل ہی یہ تو ایک نیچرل جو ریاکشن ہے کہ یار میری بات بھی سن لے. اچھا میری گل سن لے ورنہ میں تن دستا ہے تے نہیں سی ہم سب دس دے سامنے سب ہے گل نہ کرو. نہیں یہ نہیں تھی. اس نے جو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو پورٹری کرنے کی کوشش کرتا وہ ہوا نہیں. میں تو ابھی میں اس کو کیا کہوں کہ وہ وہاں پہ پوڈ کاسٹ کے اندر بھی 2-3 جگہ میں نے ان کو ٹوکا اور اصلاح کی. اس نے ایک ویڈیو بنائی عبدالحی بھائی, اور ادھر بھی پوڈ کاسٹ کے اندر کہنا شروع ہو گیا اللہ ہمارا ملازم نہیں ہے کہ اللہ ہمیں یہ دے دو تو وہ دے دے. میں نے کہا اپنی اصلاح کرے. یعنی یہ جو انداز ہے یہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مجھ سے مانگو میں دوں گا. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے. بس اس طرح کے ان کے افکار و نظریات ہیں, وہ چونکہ یہاں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ دعوت پہ بلائے گا تو آپ جائیں گے؟ انہوں نے اسٹیٹ اوے کہا میں کبھی نہیں جاؤں گا. ان کو ویسے بلائے گا بھی نہیں جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے معاشرے کے لیے. اچھا, انہوں نے کہا, انہوں نے اپنا موقف دیا کہ
جو ہمارے بچوں پہ مظالم اور یہ سارے فلسطین غزہ پہ جس نے سارے سپورٹ میں رہا ہے تو میں اس کے ناشتے اگر یہ دیکھیں یہ ان کا علمی لیول ہے. یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ نے جنگیں لڑی ہیں, بالکل لڑی ہیں, خیبر ہوا, بالکل قتال ہوا. چلے میں اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں, پہلے یہ بتاتا ہوں. رسول اللہ نے آخر میں یہودی عورت کی دعوت قبول کی, اسی گوشت کو کھایا, زہر والے. یہ جہلاء کا طبقہ ہے, ان کو یہی نہیں پتا. اور اگلی بات, فرعون نے بچوں کو ذبح کیا تھا, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا موسیٰ اور ہارون کو, جاؤ فرعون کے پاس, فقولا لہو قولا لینا, ٹھیک, اس کے ساتھ جا کے گفتگو کرو, اور نرم انداز میں گفتگو کرنا. کس کے ساتھ؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے. تو یہ ان کو یہی نہیں پتا کہ تبلیغ دین, ابلاغ دین کے لیے, ویسے بھی یہ بات تو میں نے بھٹی صاحب کے پروگرام میں بھی بتا دی تھی, جیسے یہ علماء کی کانفرنس ہوتی ہے ایسے صحافیوں کی بھی ہوتی ہے, ایسے ڈاکٹروں کی بھی ہوتی ہے, ایسے فزسٹ کی بھی ہوتی ہے, اور ہر شعبے کا بندہ اپنی متعلقہ کانفرنس اٹینڈ کرتا ہے. جب تک آپ کے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں آپ مجھے نہیں روک سکتے. جب آپ کہیں کہ ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے اس کے ساتھ تعلقات بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تب ہمارا جانا جائز نہیں ہے. یہ والا جو ایک سین آخری میں اس کو اینڈ کرتے ہیں, اس کو لمبا کھینچنے کی کیا ضرورت ہے. جب آپ نے انہوں نے ساحل ندیم صاحب نے یہ کہا نا کہ وہ آپ تھے, تو ان کو ویسے پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی, یہ آپ ان سے پوچھ لیں, اتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر انہوں نے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی, میرے ساتھ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے, اور ان کا یہ پری پلان تھا. یہ بھی بتاؤ, پروگرام بڑا بہترین جا رہا تھا, اور جا رہا اچانک اس نے یہ پری پلانڈ اس کا موٹو تھا, لیکن مجھے کیا اعتراض ہے, میں ہی تھا, میں ہی تھا, لیکن اس نے جو ایکٹنگ کیا اس کو ایکسٹرا نمبر ملنے چاہیے. وہ یہ شو کر رہا, اس کو بھی پتا لگا ہے, اچھا, جبکہ وہ پوری ریسرچ کر کے وہ تو ٹویٹ بھی بتایا, پکچر بھی. آپ بتائیں, اب ایک بات بتائیں یار, اتنا بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شو کر رہا کہ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے پتا لگا, اور ساتھ ہی ٹویٹ کا والا دے رہا ہے. وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو یوتھ کے لیے جو ہمارے اسلام نے ہمیں جس طرح سے احکامات دیے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو نئی نسل ہے اس کو دین کا بتانا چاہیے, ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. علامہ صاحب, ہم تھوڑا سا پرسنل لائف کی طرف بھی آتے ہیں ماشاءاللہ, اور اس سے پہلے لیکن میرا ایک سوال ہے, آپ کے والد صاحب کے اوپر جو ایک اٹیک کیا گیا اور پھر ان کو شہید کیا گیا جلسے کے دوران, کیا مسئلہ تھا, کیا پرابلم تھی, وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے گا. بنیادی طور کے اوپر ابو جان کی کتابیں تھیں فرق باطلہ کے اوپر, جیسے قادیانیت کے اوپر, اسماعیلیت, شیعہ و سنہ, شیعہ و اہل بیت, اور یہ وہ, تو ان کو تھریٹ وہاں سے بھی موجود تھے. دوسری بات ہے وہ ضیاء اللہ کی بھی ویسے اپوزیشن کرتے تھے, اچھا, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہی ایرانی پراکسیز نے اس کے اندر ان کو شہید کیا. اور ہمیں تو پولیس اور اداروں نے یہی پیغام دیا کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی سے یہاں سے بم آیا, یہ وہ, انہوں نے یہ ہیڈ منی کلیم کرنے کے لیے ایران چلے گئے, جو ہم تک خبر پہنچی. جی, تو یہ بنیادی طور پہ وہاں سے ہی کام ہوا تھا. ظاہر ہے وہ پاکستان کا پہلا فرقہ وارانہ آپ سمجھ لیں کہ دھماکہ تھا, بم بلاسٹ کی ابتدا پاکستان میں وہاں سے ہوئی تھی, تو پری پلانڈ اور پلانٹڈ بم تھا. وہ کون نکلا, مطلب مجرم کون نکلا؟ تو وہ مجرم بقول اداروں ایجنسیوں کے تو وہ ایرانی ہی تھے, اور یہ پھر اس بندے کا کیا ابھی تک تصور نہیں, وہ ایران چلا گیا تھا, وہ ایران بھگا دیا گیا تھا, اور وہ پاکستان سے فرار ہو گیا. اس کا نام تصور نقوی تھا. اچھا, یعنی جس کو اداروں نے, جس کو آپ کو جو انفارم کیا, اداروں نے کہا تھا کہ اس بندے نے انجینئرنگ یونیورسٹی کا طالب علم تھا, ان 4-5 طالب علموں نے یہ بم بنایا, یہاں انسٹال کیا ایران باغ, اور یہ پہلا حملہ تھا, یہ پاکستان کا پہلا ٹائم بم بلاسٹ تھا. اوکے, اور اس کے بعد تو پھر ایک سیریز, ظاہری بات ہے پھر تو آپ کو پتا پاکستان میں بہت زیادہ فرقہ واریت کا. ابھی آپ کی جماعت کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں محفوظ ہے؟ الحمدللہ. میں تو یہ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ایسا مکتبہ فکر ہے کہ آج تک دیکھ لیں, علامہ احسان اللہ دیر شہید ہوئے, ہم نے پاکستان کے اندر کوئی ریٹیلیشن, کوئی توڑ پھوڑ, گراؤ جلاؤ کی سیاست نہیں کی. اپیل کرتے رہے کہ قاتلوں کو گرفتار کریں. وہ آج تک جب 40 سال گزر گئے ہیں, وہ اداروں کے نظر میں تو وہ بھاگ گئے, لیکن قاتل تو سامنے نہیں نہ آئے. اور علماء کا قتل پاکستان میں ہوتا ہے. بنیادی طور پہ جو مسلک اہل حدیث ہے, اس کو مسئلے مسائل پاکستان کے اندر اس لحاظ سے رہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے, تو جو دیگر مکتبہ فکر کے لوگ مسجدوں کے اوپر قبضہ کرنا یا اس طرح کی صورتحال کبھی رہی ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب جمعیت اہل حدیث قوت اور طاقت کو کم از کم وہی, اب ہم پاکستان میں 10%, 2.5 کروڑ ہماری آبادی ہے, تو اب ہم اتنے کم بھی نہیں ہیں. تو اللہ کے فضل و رحمت سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے
کہ 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کے اندر اہل حدیثوں نے کبھی بھی کوئی ایجیٹیشن وائلنس کے اوپر مبنی نہیں کی. اچھا. ریاست کی پالیسی کے ساتھ اگرچہ اختلاف بھی ہوا تو اگر ریاست کی طرف سے اجازت ہوئی ہے تو انڈیا کے خلاف بھی لڑے ہیں جی. افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف بھی لڑے ہیں, امریکہ کے خلاف بھی لڑے ہیں اگر ریاست کی پالیسی ہو. ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے خلاف جب بھی احتجاج کیا پرامن کیا. صحیح. یہ نہیں کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا, احتجاجی ریلیز نکالتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن جلاؤ گراؤ جتھے بازی کی سیاست کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے اور نہ اس چیز کے قائل ہیں, اور یہی باقی مکاتب فکر سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جلاؤ گراؤ جتھے بازی اور اس طرح آگ لگانے کی سیاست کو ترک کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں ذریعہ معاش کیا ہے علامہ شام ظہیر کا؟ وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے. الحمدللہ 23 سال سے لاہور کے اندر پراپرٹی کے اندر, جس سے آپ پوچھیں گے وہ مجھے جانتے ہی ہیں, 27-28 پروجیکٹ بنا کے بیچے ہیں. ذریعہ معاش بنیادی طور پہ اب پراپرٹی ہے, لیکن درمیان کے اندر میرے پاس الحمدللہ ایمبرائڈری مشینوں کی پہلی پاکستان کے اندر سب سے بڑی فیکٹری بھی تھی. ایمبرائڈری ہوتی ہے نا خواتین کے, تو اس وقت تھی جب 2001-2 میں کسی کے پاس بھی یہ مشین نہیں تھی ہوتی. تو اللہ کے فضل سے تب ہمارے پاس مشینیں تھیں. تو چونکہ شیخ برادری ہے تو کپڑے کا کام تھا, تو وہ بھی ایک اس سے دلچسپی تھی. لیکن پھر اس تجارت کو چھوڑ کے 2013 تک کیا, 2001 سے لے کے اس کو پھر 2013 میں وائنڈ اپ کر کے خالصتاً صرف پراپرٹی کے کام میں. اس کے اندر کچھ انسان کو ٹائم زیادہ مل جاتا ہے, یعنی اپنی اوپر ہوتا ہے ڈیپینڈ کرنا کہ جا کے کوئی سودا خریدنا, بنانا, بیچنا. اس کے اندر فیکٹری کے اندر انسان بہت زیادہ باؤنڈ ہوتا ہے لیبر کے اوپر 24/7 اس کا فون بھی سننا پڑتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک جماعت چلا رہے ہیں, ایک آپ کے بھائی کی بھی جماعت ہے, تو یہ کیا بھائیوں میں یہ کیا چکر ہے کہ دونوں نے الگ الگ جماعت کی بنائی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور کے اوپر یہ جو جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے اس کے بانی علامہ احسان اللہ دیر شہید تھے, اور اس لیگیسی کو جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے 2006 سے لے کر 2018 تک چلایا. اس کے بعد ساجد میر صاحب کے ساتھ صلح ہوگی تو انہوں نے جمعیت اہل حدیث کو ضم کر دیا تھا. تو جمعیت اہل حدیث کو پھر میں نے 2022 میں دوبارہ بحال کیا. تو جمعیت اہل حدیث کی سیاست سے انہوں نے یعنی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. ہر بندے کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپنا سوچ و فکر ہے. وہ ایک الحمدللہ دینی تبلیغی اور سیاسی جماعت انہوں نے بنائی ہے قرآن و سنہ موومنٹ کے نام سے. اچھا. یعنی وہ مسلکی نام کی بجائے انہوں نے اس کو وسیع اپنے طور پہ سمجھا ہوگا کہ جو وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ آپس میں آپ کے اختلافات تو نہیں جماعتوں کے, مطلب کہ ان کی جماعت الگ ہے, میری جماعت الگ ہے, اختلاف کیا اور کیا اختلاف, یہی لوگوں کے لیے بہت بڑا اختلاف ہے جیسے آپ کے نظر میں ہے. تو جمعیت اہل حدیث جو مسلک اہل حدیث کی جو نمائندہ جماعت کے طور پہ یا اس مسلک کی نمائندگی کے لیے میں نے اس کو اختیار کیا. یعنی میری سوچ فکر آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اس کو آن کرنے میں کوئی وہ ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں مکتبہ فکر اہل حدیث کا نمائندہ ہو سکتا. وہ یہ قرآن و سنت بھی ہوتا تو مکتبہ اہل حدیث ہی ہے. تو لیکن بات یہ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا, میں نے اپنے والد صاحب کی جماعت کو لے کے چلا. ورنہ وہ بھی اس جماعت کے تقریباً 12 سال تک اس جماعت میں کام کرتے رہے ہیں, لیکن اب الگ ہو گئے, الگ کر لیے. اچھا آپ نے علامہ صاحب گاڑیاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ میرے پاس الحمدللہ 2 گاڑیاں. اور وہ کون کون سی ہے؟ ایک ٹویوٹا کرولا اور ایک کیا سورینٹو. اچھا کوئی لینڈ کروزر وغیرہ نہیں آپ کو شوق؟ انشاءاللہ لے لیں گے وہ بھی. تو سعودیہ میں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی کنسٹرکشن کے بزنسز ہیں آپ لوگوں کے. وہ تو ابھی سبیل جو ہے وہ وہاں پہ بنا رہا ہے کمپنی, ابھی تک ہم نے وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کی. اچھا. سعودیہ میں ابھی تک نہیں کی, لیکن آگے مستقبل میں ارادہ ہے. بھانجا اصل میں ڈاکٹر سبیل اکرام, فیملی کی ظاہر زیادہ انویسٹمنٹیں مشترکہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر سعودی عرب میں کوئی پروجیکٹ بنانے کا ارادہ ہوگا تو دنیا کو پتہ لگے گا, اس کو اون کریں گے. یعنی آن دی ریکارڈ ہوگا, کوئی ڈھگا چھپا نہیں ہوگا, ظاہر بیچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوبویسلی مارکیٹنگ آپ کی ویسی تو پھر مارکیٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے سامنے وہ سر عام بیچ رہا ہے, کوئی چھپ چھپا کے تو نہیں بیچ رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو علامہ صاحب آپ کو ویسے فارغ ٹائم میں کیا شوق ہے, مطلب کیا اپنی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے؟ فارغ ٹائم اول تو ملتا نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ایک دیکھیں مطالعہ ایک مسلسل جاب ہے. جب جس بندے نے جمعہ پڑھانا ہے وہ ایک جمعہ بھی ریپیٹ نہیں کر سکتا پرانا, نیا سے نیا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل جماعت بنائی ہوئی ہے اور وہ مذہبی جماعت بھی ہے. اس کے سارے پھر کاروبار کرنا ہے, پھر جو اپنے کاروبار کے لیے بھی اسپیشل ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو میں تو بہت زیادہ مشکل میں مینیج کرتا ہوں, یعنی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن میں گزر گئے. تو ٹائم کے پیچھے بھاگنے والی سچویشن ہوتی ہے. آپ جیسے دوستوں کو بھی
ڈیل کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ فیملی کی شادیاں ہوتی ہیں, ملنا پھر ملانا. اچانک فون آ جائے کوئی کارکن کا کہ جنازہ ہے, کوئی اچانک مسئلہ پڑ جاتا ہے تھانے کورٹ کچہری کا, تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل اور بہت ٹف جاب ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا شہرت ہو گئی ہے یا دولت آ گئی ہے تو یہ آسان ہوتا ہے, یہ ایک بڑا ٹف جاب ہوتی ہے, اور ہر وقت ٹائم کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ رشتہ داروں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں, کہ آپ کو کیا بتاؤں کہ بڑے بڑے قریبی رشتہ داروں کی کئی دفعہ شادی اٹینڈ نہیں ہو پاتی, صرف جماعتی جلسوں کی مصروفیات کی وجہ سے ایکٹیویٹی, وہ پھر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا, جو لوگوں کو شاید اس ایکٹیویٹی میں پتا ہے, نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, نیند نہیں انسان کی پوری ہوتی. میں کئی دفعہ سوچتا تھا, میں جب چھوٹا تھا نا, میں اسمبلی میں دیکھتا تھا یار یہ اسمبلی کے ممبر اسمبلی میں بیٹھ کے سو رہے ہیں, اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں سو رہے ہیں, نیند نہیں پوری, نیند پوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو جو سب سے بڑی لگژری ہے, پکچر لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں قوم کے نمائندے سوئے ہوئے. یہ جو بات ہے نا, یہ لوگوں کو اصل صورت کا نہیں پتا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے پوچھا نا, تو سب سے بڑی جو لگژری ہے نا, وہ ایسے لگتا ہے جیسے سونے کا اگر ٹائم مل جائے تو یہ سب سے بڑی لگژری, سب سے بڑی لگژری آپ کے لیے بھی نیند کا پورا ہونا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, بچپن میں بھی آپ کا دین کی طرف یہی رجوع تھا, یا ایک رجحان ہوتا ہے نا کہ یار میرا شوق ہے, یا اب یہ پھر بنیادی طور پہ چونکہ فیملی ہی مذہبی تھی, پھر آنا ہی مذہبی تھا. میرے دادا نے اپنے بچوں کو عالم بنانے کا ارادہ کیا. بڑے مذہبی گھرانوں کو جانتا ہوں, بٹ بچے ان کے بڑے ہاں, لیکن چونکہ بس یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو اللہ کے فضل سے مذہبی سوچ فکر شروع سے تھی. لیکن یہ ضرور تھا ذہن میں کہ جو عصری علوم ہے, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو بھی حاصل کرنا ہے. وہ جب دور تھا نا 2000 کا, ظاہر ہے ماسٹر میتھ کمیونیکیشن میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا نا, تو اس دور میں نا میرا رول نمبر 1 تھا پی ایچ ڈی میں, ایم اے اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ میں. اچھا, لیکن وہ دور تھا ایم اے کرنے کا, تو ایم اے کا شوق چرایا, 1 کیا 2 کیا 3 کیا 4 کیا, اس کے پیچھے پڑ گیا, LLB کر لیا. تو بعد میں اب جب ہم اس دور میں آئے تو ہمیں پتہ لگا یار 5-7 ایم اے تو کوئی چیز ہی نہیں, پی ایچ ڈی اصل چیز ہے. پھر ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کی ہے. اچھا ماشاءاللہ, پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی. ہاں الحمدللہ, تھیسس جمع وائوا ہونا ہے. ویری نائس, ویری نائس. اچھا کبھی آپ کی جذباتیت کی وجہ سے, یا آپ کا ایک سخت لہجہ جو آپ سمجھتے ہیں, لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈر ہی لگتا ہے, کوئی یہ اب آپ میرے سے مل چکے ہیں, اب آپ کو پتہ لگے گا اصل میں کتنا سخت. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. الحمدللہ میری عمر 47 سال ہے ماشاءاللہ, میرے پہ آج تک مکھی مارنے کی FIR بھی نہیں ہے. کیا بات, آپ چیک کر سکتے ہیں تھانے میں. تو کتنے گارڈز رکھتے ہیں ویسے اپنے ساتھ؟ گارڈ ہوتے ہیں 4 گارڈ ہوتے ہیں, اور وہی کہ جو معاملات زندگی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اٹھا کے کتنی دھمکیاں مل رہی ہیں, آپ چیک کر لیں. تو ڈر نہیں لگتا ویسے؟ ڈر نہیں اللہ کے فضل سے لگتا, کیونکہ وہ جو ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا ہونا چاہیے, اہل حدیث کا, اکیلے کا نہیں. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیثوں کا, مسلمان کا عقیدہ یہ زندگی اصل ہے ہی نہیں, اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے, تو کیا ٹینشن ہے. کیا بات ہے. تو وہ تو آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے, میرے لیے موت سے تو ڈرتا ہی نہیں مسلمان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور اگر موت کا ڈر ہو, اسی کو وہن نامی بیماری کہتے ہیں. یہی رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جیسے قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے, یعنی 313 ہی تھے نا. تو رسول اللہ نے کہا تھا بلکہ تم جو جھاگ ہوتی ہے نا سمندر کے اوپر جانے والی, یا موسلادھار بارش کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے, اس کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے, لیکن تمہارے دل میں موت کا خوف ہوگا. تو موت کا خوف نہیں ہے, لیکن ظاہر سیکورٹی کی یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے نا, اپنی حفاظت کے انتظامات کیے ہوئے. علامہ صاحب آخری سوال, زندگی میں 47 سال کی عمر میں کوئی ریگریٹ, دل میں کوئی بوجھ, کوئی ایک چیز کی خواہش کہ یار یہ ہو جاتا؟ بس یہ تو آپ کسی بھی عالم دین یا طالب علم سے, میں تو طالب علم ہی خود کو سمجھتا ہوں. نہیں سارے سمجھنا بھی چاہیے سر. طالب علم جو ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں ایک ہی ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش میں مزید دین کی تعلیم حاصل کر لیتا, کاش میں مزید دین کو پڑھ لیتا, کیونکہ اصل علم وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا. تو یہ خواہش ہے, آج بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کم از کم اتنا ٹائم دے دے. یعنی یہ ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ صحیح ستہ جو ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, زبانی یاد ہو. تو یہ ریگریٹ رہتے ہیں کہ ایک موقع تھا, بڑا ٹائم ویسٹ کیا, کاش ان دنوں میں یہ بھی حفظ کر لیتے. یہ ریگریٹ تو انسان کو رہتے ہیں, یعنی علم کے پیچھے جو بھاگنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں. الحمدللہ نہیں, الحمدللہ. باقی آپ نے ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان. علامہ ہشام ظہیر صاحب, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور جس طرح سے آپ نے تحمل سے اور جس طرح سے عاجزی سے آپ نے جواب دیے. ہوتا ہوں میں تحمل مزاج ہی, میڈیا کے اوپر جو کلیئر کر رہی ہوں نا, ہوں میں تحمل مزاج نہیں, لیکن میڈیا کے اوپر جو پورٹریٹ ٹھیک ہے میں دیکھنا کر رہا گیا. تو اسی کے ساتھ
میں کہتا ہوں اس پروگرام اور اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ ونس اگین آپ کی ٹائم کے لیے شکریہ, اور جس طرح سے آپ نے ساری باتوں کو ایکسپلین کیا اور بتایا لوگوں کو, آڈینس کو بھی خوب انجوائے کیا ہوگا آڈینس نے بھی اس پروگرام کو, اس پوڈ کاسٹ کو, اور امید کرتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالعلی صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور بہت زیادہ خیال رکھنا بھی ہے. میں بار بار پھر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے رہیں. بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.